अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होते हैं। आज भी हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज आने का मकसद ये है कि एक लाइव छोटी सी वीडियो की जाए जिसके अंदर हम आपसे गुफ्तगू करें और आप अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई एतराज़ करना चाहें, कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो हमारे साथ इस लाइव वीडियो में शामिल हों। और लाइव वीडियो में शामिल होने का तरीका यही है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए शामिल हो जाएं या आप स्काइप आईडी अगर आपके पास स्काइप का है उसके ज़रिए शामिल हो जाएं। जैसे भी आप मुनासिब समझें आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी 5 दोस्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आप मैसेजेस के अंदर भी अपना पैगाम लिख सकते हैं और उम्मीद है कि हम आपस में अच्छी गुफ्तगू करने वाले होंगे। और ये एक तजर्बाती वीडियो है। अभी एक नया स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर मिला है, उसके ज़रिए कोशिश की है कि लाइव किया जाए इसको। तो अभी देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है, कैसी चलती है ये। तो अभी आप में से अगर कोई बात करना चाहे हमारे साथ तो हम हाजिर हैं और आपसे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे ही कोई दोस्त लाइव हमारे साथ शामिल होता है, अगर हम फेसबुक की ये लाइव वीडियो फेसबुक मोबाइल के ज़रिए करें तो उसमें लाइव वीडियो के अंदर आने की डायरेक्ट ऑप्शन होती है, जो काफ़ी अरसा से हम देखते रहे हैं कि वो ठीक काम नहीं करती। तो उससे फिर हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इस मसला को हल करने के लिए। ठीक है जी। तो अभी ये है कि आप दोस्त जो भी लाइव वीडियो के अंदर शामिल होना चाहता है वो अपना स्काइप आईडी दे या स्काइप आईडी से हमसे रब्ता कर ले या व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या किसी भी और तरीके से या फेसबुक कॉल के ज़रिए भी शायद रब्ता किया जा सके। तो ये डिपेंड करता है आप पर। ये जमात अहमदिया की वेबसाइट है जो अभी आप अपनी स्क्रीनों पर देख रहे हैं और ये पाकिस्तान में बैन कर दी गई है क्योंकि सच जो है वो उनको हजम नहीं होता। तो ये इसमें जो है उर्दू का सेक्शन है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू की जो भी उसके अंदर मालूमात हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगी, वो आपके सामने आ जाएंगी और वहाँ से आप उर्दू में मालूमात हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ कुतुब का मुताला कर सकते हैं। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस लाइव स्ट्रीम के अंदर आने के लिए आसान तरीका यही है कि आप स्काइप के ज़रिए हमसे रब्ता करें या जो भी आप तरीका समझें। आप टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए यहाँ टेक्स्ट में भी कुछ लिख सकते हैं। तो हमारे वो दोस्त जो हमारे पोस्टों के अंदर आके कमेंट वगैरह करते रहते हैं, उनमें से भी अगर कोई लाइव हमारे साथ भी आना चाहे तो वो आ सकता है। तो अगर कोई भी दोस्त हमारे साथ इस तरह लाइव शामिल नहीं होता तो फिर हम अपना ये सिलसिला थोड़ी देर चलाते हैं और फिर हम इसको वहाँ ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। और मकसद इसका यही है, जैसा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, कि आपस में जो हमारे इख्तलाफात हैं उन पर दलाइल दिए जाए, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की जो अकायद हैं उनको समझा जाए और फिर उस पर जो दलाइल हैं वो दिए जाए कि आपकी दलील क्या है और हमारी दलील क्या है। जैसा कि हमारे मुखालिफ जो है वो हमारी मुखालफत करते वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जिस चीज़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं वो है ख़त्म नबूवत। तो काफ़ी देर खाकसार जो है वो ख़त्म नबूवत लाइव मुनाजरा के नाम से एक प्रोग्राम करता रहा है, जिसके अंदर कोशिश यही थी कि कोई गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाला हमारे साथ इस ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर बात करे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी वहाँ नहीं आया। और अगर एक दो गैर अहमदियों के आए भी हैं तो उनका तरीक़ाकार यही रहा है कि बदतमीज़ी करना और अगर कोई असूल तय किया जाए तो उस असूल को तोड़ना और उसके खिलाफ उस असूल के खिलाफ चलना, बार बार असूल को तोड़ना, ताकि अगला बंदा जो है वो फिर इस गलत रवैये की वजह से उस गुफ्तगू को ख़त्म कर दे या उस बंदे को उस लाइव जो गुफ्तगू है उससे निकाल दे।
تو یہ طریقہ کار ہے جو کہ کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو ابھی دو تین دوست ہمارے دیکھ تو رہے ہیں اس لائیو پروگرام کو، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اس لائیو گفتگو میں شامل نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کوئی ٹیکسٹ لکھ رہا ہے۔ تو مختلف پھر ہم یہ ہے کہ ویب سائٹ وغیرہ کا تعارف کرواتے ہیں، تو اگر کوئی دوست لائیو پروگرام میں شامل ہونا چاہے گا تو پھر اس کو ہم اس لائیو پروگرام میں شامل کر لیں گے، ورنہ پھر ہم اپنا یہ پروگرام اسی طرح چلائیں گے اور مختلف چیزوں کا تعارف کروائیں گے، مختلف اعتراضات کے جوابات آپ کو دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ مین ویب سائٹ ہے جناب الاسلام.org اس کا نام ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ اس کے اوپر مختلف زبانوں کے اندر مین ویب سائٹ یہ انگلش میں ہے، کیونکہ انگلش انٹرنیشنل زبان ہے، اس میں مختلف معلومات دی گئی ہیں جس میں جماعت احمدیہ کے عقائد، اسلام چونکہ ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں مسلمان، تو اس لیے ہم یہ اسلام کے متعلق معلومات، قرآن کریم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت کے بارے میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کام صرف یہی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس اصل دین کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہ لائبریری ہے، اس میں انگریزی زبان میں مختلف آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے نیچے بھی مختلف سیکشن ہے، جیسے اذان، صلات، ایپس، مختلف اپلیکیشن جو جماعت احمدیہ نے بنائی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، پوڈ کاسٹ، الحکم اخبار، ریویو آف ریلیجنز، الفضل، گلدستہ۔ یہ گلدستہ اصل میں الفضل اخبار ہے، پاکستان کے اندر چونکہ بین ہوا ہے تو اس لیے گلدستہ چل رہا ہے۔ اردو پوئمز، فوٹو گیلری، اس طرح مختلف کتابیں، آرٹیکل، پیریوڈیکلز، ملٹی میڈیا یعنی ویڈیو آڈیو سیکشن، قرآن کریم کے اندر تلاش کا نظام جس میں مختلف زبانوں کے اندر قرآن کریم کی جو تراجم ہیں وہ رکھے گئے ہیں سرائکی میں، یہ وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جلسہ ہے، سالانہ جلسے، ان کی تاریخیں ہیں، اینول کنونشنز یا اوکے۔ تو اس میں اگر آپ اردو سیکشن میں آپ جائیں تو اس میں بھی آپ کو مختلف معلومات ملیں گی اسلام کے متعلق، جماعت احمدیہ جو کہ اسلام کا ہی پیغام ہے، اس کے متعلق مختلف معلومات آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ تو ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو کروا دیا ہے، یہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا جو اردو سیکشن ہے وہ ہے۔ اس کے مختلف حصے ہیں، جیسے پہلا صفحہ قرآن کریم، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات ہے، احمدیت کیا ہے یعنی جماعت احمدیہ کا مشن کیا ہے، پیغام کیا ہے، کیا کام کر رہی ہے جماعت احمدیہ، اس کے بارے میں، خلافت کیا ہے، لائبریری جس کے اندر مختلف بکس وغیرہ کتابیں اردو زبان میں آپ کو مل جائیں گی تازہ ترین، اور اگر واپس انگلش سیکشن میں جانا ہو تو وہ مین ویب سائٹ پہ آپ کو اس کلک کرنے سے لے جائے گا۔ اور یہاں تلاش اگر آپ کریں تو یہاں اردو کے اندر آپ کچھ بھی لکھ کر تلاش کریں تو وہ گوگل سرچ جو اس کے اندر بلٹ ان ہے اس کے ذریعے آپ کو اس میں سے تلاش بھی کر دے گا، مختلف موضوعات یا کوئی اعتراض کا جواب یا کوئی اس طرح کی چیز جو آپ تلاش کرنا چاہیں وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ مین مقصد ہمارا اس ویڈیو کا یہی ہے کہ کوئی دوست لائیو ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو اور لائیو ہم سے گفتگو کرے، ہم سے سوال کرے۔ اگر کوئی احمدی دوست بھی ہونا چاہے تو وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے، لائیو پروگرام میں آئے، تاکہ جس طرح غیر احمدی مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پروگرام کر کے جماعت احمدیہ کے بارے میں غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر لوگوں کو حق اور سچ کو قبول کرنے سے باز رکھ رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کریں اور کوشش کریں کہ ہم ٹھیک معلومات، درست معلومات، سچ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ مبشر حسین عابد صاحب ہیں، وہ دعائیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد مظفر احمد بٹ صاحب آئے ہیں اور وہ کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ میرا حال تھوڑا سا نازک ہی ہے موسم کی وجہ سے، لیکن باقی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے سب کچھ۔ اگر آپ لائیو ویڈیو میں آنا چاہیں تو آپ اسکائپ کال کے ذریعے آ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو دوسری کالز ہیں مختلف قسم کی، واٹس ایپ وغیرہ، جس طرح بھی آپ آنا چاہیں آپ اس گفتگو کے اندر شامل ہو سکتے ہیں لائیو۔ تو جب تک کوئی دوست لائیو نہیں آتا تو میں اب تعارف جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ یہ سرچ کے اندر ہم نے لکھا ہے قبر، تو یہ دیکھیں وہ مختلف جگہ سے وہ سرچ کر کے لے آتا ہے قبریں اور اس طرح کی
مختلف معلومات جو اس ویب سائٹ پہ پڑی ہیں وہ وہاں سے آپ کے لیے جو ہے وہ سرچ کر کے لے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کافی مفید ہے. جو دوست پاکستان میں ہیں وہ پراکسی کے ذریعے اس ویب سائٹ کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان نے انسانی حقوق کو خراب کرتے ہوئے اور اس کا احترام نہ کرتے ہوئے یہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ جو کہ خالص اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے اس کو پاکستان میں بلاک کر رکھا ہے. تو جو باہر رہنے والی دنیا میں پاکستان کے علاوہ جتنی بھی ہیں لوگ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ پراکسی کے ذریعے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ لائبریری ہے، اس میں مختلف قسم کی کتابیں ہیں جو بہت مفید ہیں. کتب سلسلہ خطبات جمعہ جو مختلف خلفاء ہیں زیادہ تر ان کے جو خطبات ہیں جمعے کے وہ ہیں. با آواز کتب، اگر آپ کو پڑھنے میں کتاب کوئی مسئلہ ہے، جو سب سے زیادہ علم کا بہترین سورس ہے وہ ہے مطالعہ. مطالعہ کے علاوہ پھر کیا ہے، ویڈیوز دیکھیں، آڈیو سنیں. تو یہ پوری کتابیں آڈیوز کے اندر آڈیو میں ریکارڈ کر کے رکھی گئی ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ جو ہے ان کو سن سکیں. تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، یہ دیکھیں یہ جتنی بھی کتابیں ادھر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کتابیں آڈیو میں پڑھ کر ریکارڈ کر کے یہاں رکھی گئی ہیں تاکہ آپ ان کو سن سکیں. تو یہ بڑی اچھی آپشن ہے، اس کو استعمال کریں. نظمیں ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو. اخبارات و رسائل، مختلف اخبارات جیسے الفضل وغیرہ یہ وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، خلافت اسلامیہ احمدیہ کے بارے میں، عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، قرآن کریم، اسلام، شخصیات، حضرت مسیح موعود، مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں معلومات، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، تعارف، تبلیغ، دعوت اللہ نو مبین. اس میں کافی معلوماتی چیزیں ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اخلاقیات، عائلی زندگی یعنی کہ شادی شدہ لوگ زندگی کیسے گزاریں اچھی، معاشرتی معاملات، لین دین، کاروبار، مختلف قسم کی چیزیں اس کے متعلق. متفرقات یعنی کہ جو کسی کیٹیگری میں نہیں ہیں تو ان کو الگ کر دیا گیا ہے. دنیائے مذہب یعنی مختلف مذاہب کے بارے میں معلومات، عیسائیت، ہندوازم، بدھزم. اختلافی مسائل جو احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان خاص طور پر، جس طرح سب سے مشہور یہ دو مسئلے ہیں، وفات مسیح اور ختم نبوت. اب کہہ دیتے ہیں جی یہ اس کی کیا ضرورت ہے، جب بھی بات کریں احمدیوں سے تو وفات مسیح پیش کرتے ہیں. تو خود یہ ختم نبوت کے نام پر کاروبار کرتے ہیں. یہ انہوں نے پھل فروٹ کی ریڑھی لگانی ہو تو ختم نبوت، انہوں نے سکول ڈالنا ہو تو ختم نبوت، انہوں نے کوئی کاروبار چلانا ہو تو ختم نبوت. لیکن جب گفتگو کرنی ہو تو وہ ختم نبوت پہ نہیں کرنی، مناظرہ کرنا ہو تو ختم نبوت پہ نہیں کرنی. تو جب بھی ختم نبوت کی بات آئے گی وفات مسیح کی خود بخود اندر بات آئے گی. کیسے کہ ہم وہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہم کہتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو مان لو کہ وہ نبی نہیں، یا یہ مان لو کہ انہوں نے آنا نہیں. نہیں، دونوں باتیں ہم نے ماننی ہے. بعض تو اس طرح کا بھی بہانہ بعض لوگوں نے بنایا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے. واہ ماشاءاللہ، یعنی نبی بھی ریٹائر کر دیا انہوں نے. بہرحال تو یہ اختلافی مسائل کے اوپر جو ہے وہ اختلافی مسائل جو ہیں ان کے اوپر یہ بہت ہی مفید معلومات اس جگہ پر رکھی گئی ہیں، وہ ضرور آپ دیکھیں. اس طرح کا بھی تو اس کو خود پڑھیں، بلکہ اگر آپ خود مطالعہ کریں اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، فیس بک کے اوپر شیئر کریں. یہ کتابیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. دیکھیں ہر بندہ لائیو ویڈیو بھی نہیں کر سکتا نا، ہر بندے کی بعض لوگ نہیں کرنا چاہتے، کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اور بہترین کام یہ ہے کہ یہ لنک شیئر کریں. جیسے یہ لنک ہے، مثلا کوئی کتاب ہے اس کا لنک ہے، یہ باواز کتب ہے، اس کو شیئر کریں سوشل میڈیا پر. یہ اب میں نے یہاں اس لنک کے اوپر کلک کیا ہے، رائٹ کلک، اوپن ان نیو ونڈو، ٹھیک ہے، وہ پھر یہاں کھل جائے گا. اعتراضات اور وساوس کے جواب. یہ دیکھیں اردو زبان کے اندر پاکستان میں جو لوگ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ شیئر کریں، خود بھی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کیا شیئر کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ وفات مسیح اور ختم نبوت کے اوپر یہ ذرا پیغام ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ 558 سے یہ پیغام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی
مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور قرآن شریف خاتم الکتب. اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی. جو کچھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی. جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جائے گا. یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے. تو یہ دیکھ لیں صاف پیغام ہے. تو یہ پیغام اسی طرح آپ یہ دیکھیں, یہ کاپی میں نے کیا ہے یہاں سے, رائٹ کلک کاپی. تو اس کو آپ نے یہ میں کمنٹ کے اندر ہی اس کو جہاں ہم بات کر رہے ہیں یہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے. دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے کہ ٹیکسٹ آلریڈی لکھا ہوا ہے, آپ نے وہاں سے کاپی کرنا ہے اور یہاں پیسٹ کر دینا ہے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا, آگے لوگ شیئر کریں گے. جی یہ مظفر احمد بٹ صاحب دوبارہ میسج آیا ہے. السلام علیکم میر صاحب, پاکستان میں احمدیہ مسلم جماعت پر پابندی کیوں ہے اور دوسری طرف یہ سرکاری مسلمان ہم کو جھوٹا کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے جناب مظفر احمد بٹ صاحب نے. یہ فیس بک کے یوزر ہیں اور سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ یہ بالکل اسی طرح جماعت احمدیہ پر پابندی لگائی گئی ہے جس طرح جب بھی کوئی سچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور جو جھوٹ ہے, جس طرح جب روشنی ہو جائے نا تو اندھیرا نہیں رہ سکتا, تو اسی طرح جب حق آ جائے تو باطل نہیں رہ سکتا. تو وہ باطل اور جھوٹے لوگ جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ حق آ گیا ہے اور اب ہمارا جھوٹ یہاں قائم نہیں رہ سکتا, وہ اپنے جھوٹ کو پھر بچانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. جس طرح بالکل مثال اب دیکھ لیں پچھلے انبیاء کی کہ ہر نبی جو مشہور ہے کہ تو قرآن کریم کے اندر, حدیث کے اندر, تاریخی کتب کے اندر یہ باتیں کہ انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کے علاقوں کے اندر تکلیفیں دی گئیں جس کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور ان پہ پابندیاں لگائی جاتی رہیں, ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, ان کو کچھ بھی تبلیغ کرنے کی پابندی تھی ان پر, لیکن کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا اور وہ مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پھر وہی کام کیا, تبلیغ کی, اور وہی اسلام جس کو مکہ والے اسلام کو مکہ میں ہی دفن کر دینا چاہتے تھے وہ پھر ساری دنیا میں پھیل گیا. یہی پاکستان والوں نے کیا اور اپنی عاقبت خراب کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک ایسا رہنما بھیجا کہ اگر یہ اس کی پیروی کرتے تو یہ دنیا کی قائد بنتے, دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے یہ ہوتے. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی تعلیم پہ پابندی لگا دی تو اس سے کیا ہوا کہ اب وہی پاکستان جو نام تو پاکستان ہے لیکن دنیا کا سب سے زیادہ پلید کردار یہاں رہنے والے لوگوں کا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ بھیجتا ہے ایک بندے کو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو مانو, یہ تمہاری اصلاح کرے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اصلاح مولوی نے کرنی ہے. تو مولوی سے اصلاح یافتہ لوگ جو ہیں وہ پھر مردہ عورتوں کو قبروں سے نکال کر ان سے زنا کرتے ہیں. 4 سال کی 4 ماہ کی بچی, 4 مہینوں کی بچیوں کے ساتھ یہ زنا کرتے ہیں. تو کیوں؟ وہی وجہ ہے سب کی کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انہوں نے انکار کر دیا. اور وہ بھیجا ہوا کیا کیا رہا ہے وہ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اس کا پیغام ہی یہ ہے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دین کو دوبارہ قائم کروں, دہشت گردی کو دوبارہ نہیں. یہ کہتے ہیں دہشت گردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. یہ لال مسجد کے اندر دہشت گرد جو تھے وہ اس کو خدا کے نبی کا دین کہتے تھے, جو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی بجائے اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے اداروں کے اوپر جنہوں نے حملے کیے اور خود ان کو مارا, اور آج تک انہوں نے اس پاکستان کو نہ تسلیم کیا ہے, نہ پاکستان بننے سے پہلے وہ اس کے ساتھ تھے نہ اب اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ایک مختصر سا جواب ہے. یہ مظفر احمد بٹ صاحب نے ایک سوال کیا تھا, ابھی میں تعارف یہ آگے کرواتا ہوں. یہ دیکھیں یہ وفات مسیح اور ختم نبوت والے سیکشن میں جائیں گے تو یہ دونوں الگ الگ, یہ وفات مسیح اور یہ ختم نبوت, یہ دونوں الگ الگ سیکشن ہیں. یہ دیکھیں یہاں بھی ایک پیغام موجود ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے مختصر سا پڑھ کے سناؤں گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, لکھا ہے مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت, یقین, معرفت اور بصیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے, اور ان کا ایسا ظرف بھی نہیں
وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہے، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کی شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 342۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا لفظ لفظ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھی ہے اور یہ بڑھے گی، پھیلے گی، اور اسلام کے حقیقی پیغام کو ساری دنیا میں پھیلائے گی، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ انہوں نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے، ہم پر پابندیاں لگا کے دیکھ لی، مار کے دیکھ لیا، ہم پہ قبرستانوں پہ پابندیاں لگا کے دیکھ لیں، ملکوں کے آئین کے اندر ہمیں کافر ڈکلیئر کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ اس جو ہے تحریک کو، اس جماعت کو نہ ختم کر سکے ہیں، نہ ختم کر سکیں گے۔ یہ بڑھے گی اور انشاءاللہ اسلام کا حقیقی پیغام ساری دنیا میں پھیلائے گی، اور وہ یہی پیغام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تحریر سے ثابت ہے۔ یہ بھی میں کاپی پیسٹ یہاں کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں آسانی سے آپ اس کو کسی بھی جگہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتب ہے، دیکھیں، مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ، الحکم مبین فی تفسیر خاتم النبیین، مولوی مدودی کے رسالہ ختم نبوت پر تبصرہ، مقام خاتم النبیین، آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا مسلک، بزرگان امت کے نزدیک ختم النبوت کی حقیقت، تحقیق عرفانہ، شان خاتم النبیین، ختم نبوت کی حقیقت، عرفان ختم نبوت۔ دیکھیں مختلف قسم کی کتب ہے جو صرف اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں، ختم نبوت کے اوپر۔ اس کے علاوہ یہ وفات مسیح کا ہے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا یہ منشا نہیں کہ مسیح کی وفات کو ثابت کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے۔ یہ بات تو ان مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان میں آ گئی، ورنہ اس کی تو کوئی ضرورت نہ تھی۔ اصل مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ایک پاک دل جماعت مثل صحابہ کے بن جائے۔ وفات مسیح کا معاملہ تو جملہ معترضہ کی مانند درمیان میں آ گیا، مولوی لوگوں نے خواہ مخواہ اپنی ٹانگ درمیان میں اڑا لی۔ ان لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملہ میں دلیری کرتے، قول خدا، رویت نبی اور اجماع صحابہ، یہ تینوں باتیں اس کے واسطے کافی تھیں۔ ہمیں تو افسوس آتا ہے کہ اس کا ذکر ہمیں خواہ مخواہ کرنا پڑا۔ آگے یہ دیکھ لیں، مختلف کتب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال یعنی وفات، ولیکن شبہ لہم کا کیا مطلب ہے، اللجۃ البالغہ فی وفات الذی ظہر فی ناصرہ، وفات مسیح اور احیاء اسلام۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ کو مرنے دو تاکہ اسلام زندہ ہو۔ کیوں؟ اگر آپ عیسائیوں کے چینل دیکھیں، عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں، عیسائیوں سے بات کریں، تو وہ مختلف قسم کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، جن میں سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ تمہارا نبی تو معاذ اللہ وفات پا گیا، وہ اس کی تو قبر ہے، اور ہمارا نبی زندہ ہے، اور تم مانتے ہو کہ اسی نبی نے آ کر تمہیں بھی نجات دینی ہے، تو پھر تم عیسائی ہو جاؤ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو نبی حضرت مسیح علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ کو مرنے دو تاکہ اسلام زندہ ہو۔ تو یہ وہی موضوع بنایا ہے، وفات مسیح اور احیاء اسلام۔ تو اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی مضامین ہیں جو نیچے یہ لنک وغیرہ مل سکتے ہیں آپ کو، اور یہ اختلافی مسائل ہیں، وفات مسیح، ختم نبوت وغیرہ، یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اعتراضات اور بساوت کا جواب، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اسلام پر اعتراضات، اہل پیغام، لاہوری جماعت جو تھی، سار اقبال نے جو دھوکے بازی کی، جھوٹ بولے اور اپنی جہالت کی وجہ سے جماعت پر اعتراضات کیے، اس کے بارے میں مختلف مضامین ہیں، اور وہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام پر اعتراض، ظاہری بات ہے کہ غیر مسلم جو کرتے ہیں ان کے جواب، اہل پیغام، لاہوری اور اقبال جو ہے اس کے اعتراضات کے جوابات۔ یہ تبلیغی پمفلٹ ہیں، تبلیغی میدان میں تائید علماء کے اور راہ عمل وغیرہ وغیرہ، مختلف پروگرام ہیں جو آپ کتابیں ہیں جو یہاں آپ دیکھ سکتے۔ اسلام پر اعتراضات، توہین رسالت کی سزا، کہ غیر مسلم بہت زیادہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اسلام میں توہین عدالت کی جو توہین رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اور اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے ہی نہیں۔ توہین رسالت کی سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جو وہ مناسب سمجھے گا وہ دے گا، اور
جو فقہ حنفی ہے اس کے امام جو ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں, وہ تو شریعت اسلامیہ کو بھی نہیں مانتا. تو اس کے اوپر کون سا جو ہے وہ آپ سزا لاگو کریں گے. تو اس کا جواب ہے اسی طرح سلمان رشدی بھوتوں کے اسیب میں, یہ جو سلمان رشدی نے سیٹنک ورسز شیطانی آیات یعنی کہ کتاب لکھی, اس کے اوپر تبصرہ ہے. اسلام میں توہین رسالت کرنے والوں کی سزا, اس پر توہین رسالت کی سزا قتل نہیں ہے, اس پر کتاب ہے اسلامی جہاد کی حقیقت, کہ یہ دیوبندی اور وہابی جو دہشت گردی کو, بم دھماکے کرنے کو اور لوگوں کو جو ہے وہ بازاروں کے اندر معصوم عورتوں کو, بچوں کو قتل کر دینا جو ہے, اس کو حقیقی جہاد سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے, اور اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہی وہ اسلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا. تو یہ ان کی غلط فہمی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ حقیقی تعلیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, قرآن کی ہے, فطرت کے مطابق ہے, وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ جہاد نہیں ہے. تو اس کے متعلق یہ کتاب ہے اسلامی جہاد کی حقیقت, کہ اسلام میں جہاد کس کو کہا جاتا ہے, حقیقی جہاد کیا ہے, اور کیا یہ جو دہشت گردی وہابی اور دیوبندی پھیلاتے ہیں کیا یہی وہ جہاد ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. تو اس پر مختلف قسم کا تبصرہ ہے. اس کے بعد ہے اسوہ رسول اور خاکوں کی حقیقت. جو غیر احمدی آپ نے دیکھا ہوگا ڈنمارک کے اندر یا مختلف قسم کے, یہ ہالینڈ کا گیٹ ولڈرز ہے, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کی کوشش کی. تو اس کے اوپر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جو ابھی خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ کے, ان کے خطبات ہیں, اس پر تبصرہ ہے, بہت ہی معلوماتی ہیں, یہ بھی آپ ضرور دیکھیں پڑھیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ اس طرح لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں, میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کا میں لنک کاپی کرتا ہوں, ایڈریس کاپی کر لو, اور یہاں یہ دیکھیں میں آپ کو لنک شیئر کر دیتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو گیا ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس کتاب پہ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا لنک آپ کے پاس آ گیا ہے ابھی, یہ کومنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں. یہ مظفر احمد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دین فروش مولوی اس کھوتی عوام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں, یہ پیغام ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے الفاظ اگر استعمال نہ کیے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے. ہوتا اسے یہ ہے کہ آپ کریں گے, وہ پھر ہمارے بزرگوں کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا مخالف جو ہے, تو وہ تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. جی بالکل, پاکستان میں مولوی نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. ناموس رسالت پر حملوں کا دفاع, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات. یہ دیکھیں, اگر آپ کسی عیسائی سے بات کرتے ہیں, دہریے سے بات کرتے ہیں, تو وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر فرض کریں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ کھل جاتا ہے. اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پی ڈی ایف کے طور پر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھ لیں, یہ مختلف, اس کو اگر میں بڑا کروں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی اس میں کوئی اتنا کلیئر نہیں ہے, پتہ نہیں ہے اس کے اندر ہی جو نظام انہوں نے بنایا ہے اس کے تحت یہ نظر آ رہا ہے, کوئی رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے اس کا. اچھا میں دیکھتا ہوں, موڈ اینڈ ایوری تھنگ. بہرحال یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مختلف مضامین. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور نبوت پر اعتراض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا, ساحر کہا گیا, مسحور کہا گیا, مفتری, شاعر, سب کچھ کہا گیا. قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, جس طرح کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان سب مختلف اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو مقصد صرف یہی تھوڑا سا تعارف کروانا ہے کہ بہرحال ہاں اچھا, یہ مختلف اعتراضات کے جواب ہیں جو اقبال نے جماعت احمدیہ پر کیے. یہ تھا مختصر سا تعارف اس اردو ویب سائٹ کی لائبریری سیکشن کا. اگر آپ قرآن کریم والے سیکشن میں جائیں اردو میں تو اس میں آپ کو یہ قرآن کریم کی مختلف تفاسیر ملیں گی اور ترجمہ ملے گا قرآن کریم کا.
خاتم النبیین سیکشن میں جائیں گے تو یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آپ کی احادیث مبارکہ کی مختلف کتب ہیں اردو ترجمہ میں. اور یہ مسیح موعود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہے. آپ کی کتب ہیں مختلف, آپ کی کتب سے ہی پھر آگے نکال کر مضامین, یہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بنائی گئی ہے, یہ شان خاتم الانبیاء حضرت مسیح موعود کی تحریرات سے وغیرہ وغیرہ نا مختلف. یہ تذکرہ آپ کے کشوف, وحی, کشف اور الہامات اور خواب جو آپ نے دیکھے, رویا وغیرہ, ان کا مجموعہ ہے. ملفوظات یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ جا کے بیٹھتے تھے ایک محفل کے اندر, یا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو تھے چلتے پھرتے لوگ, وہ لکھ لیا کرتے تھے آپ کی باتوں کو. تو وہ جو آپ کے ڈائریکٹ منہ سے الفاظ نکلے اور کسی نے لکھے اور بعد میں اس کو جمع کر دیا گیا, وہ ملفوظات کہلاتے ہیں. تو اسی طرح مجموعہ اشتہارات, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بے شمار اشتہارات شائع کیے, ٹھیک ہے جی, تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کسی کوئی اعلان کیا جائے, اعلانات اور اشتہارات, یا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے اشتہارات کے ذریعے, اس کا مجموعہ ہے مجموعہ اشتہارات. مکتوبات, آپ نے جو خط لکھے مختلف لوگوں کو, تو اس کا مجموعہ ہے یہ. حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام, عربی بول چال, منتخب تحریرات, اللہ تعالیٰ, فقہ المسیح, حضرت مسیح علیہ السلام کے فقہ کے متعلق مختلف جو بیانات ہیں, ہماری تعلیم, فتاوی, القصائد الاحمدیہ, در سمین فارسی زبان میں, در سمین اردو میں, در مکنون, واقعات شیریں, حکایات شیریں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں جو واقعات ہیں یا حکایات ہیں ان کو جمع کر کے یہ بنایا گیا ہے. امن کا شہزادہ, دو اہم تقریریں, فلسطین سے کشمیر تک, یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور ان کے سفر کے متعلق کتاب ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سیکشن ہے سارا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر احمدیت کے متعلق مختلف معلومات ہیں, وہ بھی آپ کو یہاں مل جائیں گی, یہ مختلف کتابیں ہیں, یہ آپ آسانی سے یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا الاسلام ویب سائٹ کا. اور یہ الاسلام ویب سائٹ جو ہے یہ پاکستان کے اندر تو بین ہے, لیکن یہ آپ کی سہولت کے لیے یہ میں اس کا لنک جو اردو سیکشن کا ہے وہ بھی, اور جو مین ویب سائٹ کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر دیتا ہوں. اور اس کو مختلف جگہ پہ اس لنک کو ڈائریکٹ بھی شیئر کریں, اور اس کے اوپر جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جو مضمون پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے واٹس ایپ پر, اپنی جو بھی آپ کے پاس فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, جس پر بھی آپ استعمال کرتے ہیں, اس کو شیئر کیا کریں. تو یہ الاسلام کا تھوڑا سا تعارف تھا. ابھی آدھے گھنٹے کا ہمارا یہ پروگرام ہو چکا ہے, تو جلدی سے ہم مختصر سا تعارف ایم ٹی اے کا کرواتے ہیں, مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کا. سب سے پہلا چینل جو صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے اس دنیا کے چہرے نے دیکھا, وہ یہی ہے, مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ. اس کے بعد لوگوں نے پھر اس طرح کی کاپی جو ہے اس کو کر کے تو مختلف چینل بنائے ہیں. اس وقت 4 مختلف چینل چل رہے ہیں ایم ٹی اے کے. ایک ایم ٹی اے 1 ہے, ایک ایم ٹی اے 2 ہے, ایک 3 ہے, ایک 4 ہے. یہ 3 جو ہے یہ عربوں کے لیے ہے, عربی زبان کے اندر اس میں پروگرام چلتے ہیں. ایم ٹی اے جو یہ ہے افریقہ, اس کا نام ہی ایم ٹی اے افریقہ ہے, تو یہ افریقی انگریزی زبان میں زیادہ تر ہوتا ہے, بعض افریقہ کی جو مقامی زبانیں ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے, اور بعض یہ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بعض دوست جو ہیں غیر احمدی وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں, جی مرزا صاحب نے, مثلا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاکسار نے یہ ایک پوسٹ شیئر کی جس کے اندر بتایا یہی گیا ہے. یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے. یہاں بتایا گیا ہے کہ اچھا جی, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کسر صلیب کی ہے, یعنی عیسائیت کا جو رد کیا ہے, اس کے بارے میں یہاں مختصر سا یہ چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. مثلا میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. سو اس سنت اللہ کے موافق یہ آج صلیبی شوکت کے توڑنے کے لیے مامور ہے.
یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر مقرر کیا گیا ہے کہ جو کچھ عیسائی پادریوں نے کفارہ اور تثلیث کے باطل مسائل کو دنیا میں پھیلایا ہے اور خدائے واحد لا شریک کی کسر شان کی ہے، یہ تمام فتنہ سچے دلائل اور روشن براہین اور پاک نشانوں کے ذریعے سے فروغ کیا جائے۔ اس بات کی کس کو خبر نہیں کہ دنیا میں اس زمانہ میں ایک ہی فتنہ ہے جو کمال کو پہنچ گیا ہے اور الہی تعلیم کا سخت مخالف ہے، یعنی کفارہ اور تثلیث کی تعلیم، جس کو صلیبی فتنہ کے نام سے موسوم کرنا چاہیے، کیونکہ کفارہ اور تثلیث کے تمام اغراض صلیب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو خدا تعالیٰ نے آسمان پر سے دیکھا کہ یہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ زمانہ اس فتنہ کے تموج اور طوفان کا زمانہ ہے، پس خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق چاہا کہ اس صلیبی فتنہ کو پارا پارا کرے، اور اس نے ابتدا سے اپنے نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر دی تھی کہ جس شخص کی ہمت اور دعا اور قوت بیان اور تسیل کرام اور انفاس کافر کش سے یہ فتنہ فروغ ہوگا، اسی کا نام اس وقت عیسیٰ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا۔ تو یہ بہرحال نیچے یہ مختلف لوگ ہیں، تو یہ مختلف کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو چینل ہے یہ خاص طور پر عیسائیت کے رد کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو پھیلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو العربیہ ہے، اگر میں اس میں سے کچھ چلا بھی دوں، یہ جو العربیہ ہے یہ الحیات چینل ہے عربی کے اندر، جو عیسائیوں کا چینل تھا، اور وہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر مرتد ہو گئے تھے۔ تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو لوگ خط لکھتے تھے کہ یہاں کچھ کریں۔ تو یہ ابھی ایک دوست ترجمہ پوچھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، میں ذرا مختصر سا تعارف کروا لوں یہ دو تین چینلوں کا، مختصر ہی ایک دو منٹ کے اندر۔ یہ ایم ٹی عربی تب قائم ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو خط لوگ لکھتے تھے کہ یہاں الحیات عربی میں چینل چلتا ہے، اس کا جواب دے۔ تو الحوار المباشر کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا جس میں جو عربی میں پروگرام تھا، اور کافی مطلب کہ جوابات عیسائیوں کو دیے جاتے تھے، لوگ لائیو کال بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ جو عربی کے اندر اسپیشل صرف عربی پروگراموں کے لیے اور عرب دنیا کے لیے، تاکہ وہاں جو عیسائیت اپنی عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب دیا جا سکے، تو اس کے لیے یہ قائم ہوا۔ اسی طرح عیسائی افریقہ کے اندر ویسے تو یہ افریقوں کو غلام بنا کر تو ظلم اور زیادتی کر کے ساری زندگی ان کو رکھتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہماری اس طرح سلطنت تو ہمیشہ نہیں رہنی، تو ان کو عیسائی کر لو۔ تو بہت سے لوگ انہوں نے کچھ مالی مدد کر کے کچھ اور مختلف طریقوں سے انہوں نے عیسائی کر لیے، تو وہاں حقیقی اسلام کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے ایم ٹی اے افریقہ قائم کیا گیا۔ ومضى حضرة نور الدين الحكيم نور الدين رضي الله عنه أحضر له شيء من الأعشاب وأمره أن هو يغليها ويتناولها، وأن هو أيضا يطحنها ويضع على مكان القرحة. وهنا توجه حضرة المسيح الموعود عليه السلام إلى الله عز وجل بذلك السلاح الرباني، سلاح الدعاء، ودعا إلى هذا العبد. تو یہ مختصر سا صرف سنوانا مقصد تھا کہ اب عربی کے اندر خاص یہ خود عرب ہیں، یہ پاکستانی ہیں اور عربی انہوں نے سیکھی ہے، عربی بولتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ لکھ سکتے ہیں، اور یہ خاص خود عرب ہیں یہ لوگ نا۔ تو یہ عیسائیوں کے خلاف جو عیسائیوں کے غلط عقائد وہ پھیلاتے ہیں، اور اسلام کی حقیقی تعلیم جو ہے ان تک پہنچانے کے لیے یہ مسلسل 24 گھنٹے یہ چینل چلتا ہے اور اس پہ مختلف پروگرام لگتے ہیں۔ یہ ایم ٹی افریقہ ہے۔ ابھی تو اس پر آج چونکہ جمعہ تھا، جمعے کے دن خطبہ جو ہے وہ دیا ہے حضرت خلیفۃ الخامس نے، تو وہ خطبہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص افریقی جو ہیں ہمارے بھائی وہ پروگرام اس پر کرتے ہیں، افریقہ کی مقامی زبانوں کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ انگریزی زبان کے اندر بھی۔ تو اسی طرح یہ ایم ٹی اے 1 ہے، پہلے جو ایم ٹی اے چلتا ہوتا تھا، اور یہ ایم ٹی اے 2 اصل میں ایم ٹی اے ہارڈ اے ہے، یعنی کہ ہائی کوالٹی کے اندر یہ چینل چلتا ہے۔ تو یہ بھی شیئر کریں، میں ابھی آپ کو لنک اس کا شیئر کر دیتا ہوں، ایم ٹی اے کا بھی اور باقی بھی۔ اور ایک مختصر سوال یہاں کیا ہے عباس علی نام سے کوئی دوست ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ لگ رہا ہے کہ یہ غیر احمدی دوست ہیں۔ تو ان کے سوال یہ ہے جی خاتم النبیین کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ جی خاتم النبیین کا اردو ترجمہ ہے نبیوں کی مہر، ٹھیک ہے ترجمہ؟ تو دیکھ لیں اب
اس کے ترجمے کئی لوگوں نے کئی ترجمے اس کے کیے ہیں. کوئی اس کو نبیوں کو ختم کرنے والا کہتا ہے، کوئی اس کا ترجمہ آخری نبی کہتا ہے. تو ترجمہ آپ جو بھی کر لیں، اس کی مراد صرف وہی لی جا سکتی ہے کہ جو اسلام کی جو باقی کی تعلیم ہے اس کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کا ترجمہ کوئی بھی کر لیں، آخری نبی بھی اس کا ترجمہ کرے تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی ہے مثال کے طور پر، تو پھر اس کی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی. ہاں، وہ کیوں تعویل کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو آپ مشروط کریں گے. پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ مشروط آخری نبی مانتا ہے، غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے، جس پر آپ ہر سال جو بھی کچھ پیپر بنوانا ہوتا ہے یا رینیو کروانا ہوتا ہے تو آپ اس سٹیٹمنٹ پر دستخط کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، جو کہ آپ نہیں مانتے. اس میں یا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ان کے نزول کا انکار کرتے ہیں، جو کہ آپ کے علماء کے مطابق کفر ہے، یا پھر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مشروط آخری نبی مانتے ہیں، جس پر آپ سائن کر رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے، اور تا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو وہ اسم آلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو اسم آلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اسم آلہ جو ہے وہ انگوٹھی ہے، خاتم، خاتمہ. ٹھیک ہے جی، وہاں سے یہ نکلا ہے خاتم، یعنی کہ وہ آلہ جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے، اور پرانے زمانوں کے اندر انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی، اس لیے اس کو خاتم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، ابھی مزید اگر آپ کچھ بات کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں گا. ابھی فی الحال آپ کے سوال کا جواب امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا. تو جی، ابھی کوئی اور سوال آپ کا ہے تو آپ بتا دیں تاکہ اس کا بھی جواب آپ کو دیا جا سکے. ویسے کافی ہو گیا ہے، 30-40 منٹ سے ہم لائیو ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کریں اور جلدی اس پروگرام کو جو ہے اس کو خاتمے کی طرف لائیں. تو ابھی فی الحال تو جی ان کا جو ہیں اپنا عباس علی صاحب، عباس علی صاحب کا فی الحال اور کوئی کمنٹ نہیں آ رہا، تو شاید وہ کمنٹ کر کے تو مصروف ہو گئے ہیں. مختلف حالات ہوتے ہیں جس میں دنیا رہتی ہے. کئی لوگ کام پہ ہوتے ہیں یا اسکول میں ہوتے ہیں یا اس طرح وہ مصروف ہو جاتے ہیں میسج کر کے. تو یہ بھی دوست جو ہیں وہ میسج کر کے تو مصروف ہو گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں. ہم نے اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، وہ بعد میں بھی اس کو سن سکتے ہیں. تو ابھی مزید کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی میسج نہیں آ رہا، تو یہی سمجھا جائے گا. اچھا جواب، اچھا یہ کافی ثابت صاحب ہمارے دوست ہیں، مسیحی دوست ہیں، عیسائی، مسیحی، کرسچن، جیسا بھی ان کو اچھا لگے. تو یہ بھی آئے ہیں، اور یہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے عیسائیت، مسیحیت، کرسچینٹی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو جواب دیں. ان سے پچھلے دنوں گفتگو ہوئی، ابھی ہماری جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے دوست ہیں ان سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور مختلف مسیحی، عیسائی، کرسچن جو ہیں ان دوستوں سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو یہ کافی صابر صاحب جو ہیں یہ بھی چونکہ کافی پوسٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو ان سے بھی گفتگو ہماری چلتی رہتی ہے. تو یہ کاوش سائٹ آن نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کون سی آپ سائٹ کہہ رہے ہیں آن نہیں ہو رہی.
مجھے نہیں سمجھ آئی کاوش صابر صاحب آپ کون سی سائٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آ نہیں ہو رہی. جو میں نے لنک پہلے شیئر کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ ون ٹائم لنک تھا. جو یوٹیوب پر لائیو سٹریمنگ والا میں نے کیا تھا نا وہ ابھی ختم ہو چکا ہے. اور آپ اسکائپ کا مجھے آئی ڈی دے سکتے ہیں، اس پہ لائیو کال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ فیس بک پر لائیو کال کریں تو اس کا بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پر آپ سے بات ہو سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کاوش صابر صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں لائیو کال فیس بک پر جو میسنجر ہے اس کے ذریعے کر کے چیک کر سکتے ہیں، یا ٹیکسٹ میں اگر پھر کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹیکسٹ میں بات کر سکتے ہیں. جو پہلے میں نے لنک دیا تھا وہ چونکہ لنک جو تھا وہ ون ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ جب لائیو آئیں تو وہ لنک بن جاتا ہے، اور جب لائیو سٹریم ختم ہو جاتی ہے تو وہ لنک بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں اگر آپ جائیں گے تو وہ جو ہے وہ بات ابھی نہیں بنے گی. تو کاوش صابر صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک گفتگو چھوٹی سی ہوئی ہے پچھلے دنوں، کہ میں نے ایک حوالہ دیا جس میں لکھا تھا خدا کے بیٹے خوشیاں منا رہے تھے. الاسلام والی سائٹ جب آپ نے شیئر کی تب سے آن نہیں ہو رہی. اچھا، اس سلسلے میں کاوش صابر صاحب عرض یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ آپ موجود ہیں اس لیے پاکستان کے اندر وہ ویب سائٹ حکومت پاکستان نے بلاک کی ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ وہ نہیں کھلے گی، پراکسی کے ذریعے وہ کھل سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی پراکسی استعمال کر لے تو پراکسی کے ذریعے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ کھل سکتی ہے. آپ یہ والی ویب سائٹ چیک کر لیں، احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای نا، یہ احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای نام کی ویب سائٹ ہے، یہ آپ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کھل جائے. اس پر بھی کافی معلومات آپ کے لیے رکھی گئی ہیں. احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای یا ایچ ڈاٹ احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای، کافی ساری ہیں، یہ میں نے ہی بنائی ہوئی ہیں تھوڑی کوشش کر کے. تو جو الاسلام ہے وہ بھی کھل سکتی ہے لیکن پراکسی کے ذریعے. تو میں بتا رہا تھا جی، کاوش صابر صاحب ہمارے دوست ابھی ٹیکسٹ کے اندر میسج کر رہے ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی. خاکسار نے ایک حوالہ لگایا. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ عیسائیت مسیحیت کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور عیسائیت مسیحیت کرسچینٹی کے جو عقائد ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے مختلف جو ہیں وہ معلومات شیئر کی جائیں، تاکہ اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کرسچینٹی کیا ہے، کرسچینٹی کے عقائد کیا ہیں، بائبل کیا ہے، بائبل جو ہے اس کی الہامی حیثیت کیا ہے، عیسائیت کرسچینٹی کے بنیادی عقائد کیا ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کاوش صابر صاحب سے ہماری بات ہوئی، میں ابھی دیکھ رہا ہوں مجھے ابھی مل جاتا ہے ادھر. وہ تھا کہ خاکسار نے ایک شیئر کیا حوالہ بائبل کا جس میں لکھا ہوا تھا کہ خدا کے بیٹے خوشیاں مناتے ہیں یا خوشیاں منائیں، شاید زمین کی تخلیق کے بارے میں خدا کے بیٹوں نے خوشیاں منائیں. تو کاوش صابر صاحب نے فرمایا کہ یہ اصل متن میں یہ بات موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کاوش صابر صاحب نے کیا فرمایا کہ اصل متن جو ہے بائبل کا اس میں یہ بات موجود نہیں ہے. تو خاکسار نے عرض کی جی اصل متن جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ کس زبان میں ہے، کہ وہ اصل متن جو ہے وہ کیا یونانی زبان میں ہے یا عبرانی زبان میں ہے. تو انہوں نے کہا جی اصل متن تو عبرانی زبان میں ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا پھر آپ اصل متن پیش کر دیں. لیکن وہ دن اور آج کا دن کاوش صابر صاحب نے وہ اصل متن جو ہے وہ پیش ابھی تک نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد میں کسی سیانے سے بندے نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ اصل متن میں خدا کے بیٹے ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے مجھے ایک یونانی کا جو ہے نا وہ دیا، یونانی کا حوالہ یونانی زبان میں، کہ دیکھیں جی یہاں تو لکھا ہوا ہے فرشتے، خدا کے بیٹے نہیں لکھا. تو اس پر بھی خاکسار نے یہی سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جو اصل متن ہے وہ یونانی ہے یا عبرانی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اصل متن تو عبرانی ہی ہے. تو پھر خاکسار نے درخواست کی کہ پھر بات تو یہی بنتی ہے کہ اگر آپ، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ عبرانی متن موجود ہے اور میں نے عبرانی متن میں وہ پڑھ کے حوالہ لگایا تھا. یہ یا تو کاوش صابر صاحب جانتے ہی نہیں، لا علم ہے، یا انہوں نے پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ بات ہو سکتی ہے.
اور خاکسار نے وہ جو ہے وہ پڑھ چکے تھے. پھر اس کے بعد ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ اصل متن میں خدا کے بیٹے ہی لکھا ہوا ہے. تو یہ کافی صابر صاحب جناب آئے ہیں ہمارے ساتھ ابھی لائیو اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کوئی دوست ابھی تک لائیو ویڈیو کے اندر آنے کے لیے یونانی بھی اصل متن ہے. یہ دیکھیں جی، ابھی یہ نئی سٹیٹمنٹ کاوش صابر صاحب نے چھوڑی ہے کہ یونانی بھی اصل متن ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان کو دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ لا علم ہے. جاہل لفظ اگر استعمال کرے شاید یہ کاوش صابر صاحب غصہ کریں یا کسی کو برا لگے، جی ایسا لفظ استعمال نہیں کریں. جاہل کا مطلب یہی ہوتا ہے جو بات نہیں جانتا. لا علم کہہ لیں، لا علم ہے کہ ان کو یا تو پتہ ہی نہیں، یا پھر یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو دھوکہ دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ خود اپنے مذہب کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. ہوتا ہے یہ جب بندہ پادریوں کی باتوں میں، جیسے مسلمان کہلانے والے مولویوں کی باتوں میں آتے رہیں اور خود تحقیق نہ کریں، تو وہی حساب ان کا ہوتا ہے کہ یہ خود تحقیق نہیں کرتے، اور جو مولوی صاحب یا پادری صاحب ان کو بات بتا دیتے ہیں یہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اسی پیچھے لگنے کی وجہ سے ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کس چیز کو کہہ رہے. اچھا جی، آپ سے عرض کی تھی کہ اصل متن لگا دو مگر آپ نے نہیں لگایا. یہ کاوش صابر صاحب اگر آپ کو یاد ہو، آواز اچھا کاوش صابر صاحب آپ سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اصل متن لگاؤں گا. میں ابھی وہ جو آپ کا کمنٹ ہے نا، آپ کی وہ گفتگو جو میری اور آپ کی ہوئی ہے وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ابھی لگا دیتا ہوں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں لگاؤں گا اصل متن، ٹھیک ہے جی. تو وہ وعدہ کہاں گیا آپ کا؟ وعدہ کیا تھا آپ نے کہ میں اصل متن لگاؤں گا، تو وہ میں آپ کے اصل متن کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے اصل متن کہاں بھیجا. جی آپ کہہ رہے تھے میں عبرانی متن لگاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بائبل کے دو حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ ہے، ایک نیا عہد نامہ ہے. جو نیا عہد نامہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ کرسچن جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ لکھا ہی یونانی زبان میں گیا تھا، اور جو پرانا عہد نامہ ہے وہ اصل میں عبرانی زبان میں تھا. اس کا پھر ایک ہفتاوی ترجمہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے وہ ترجمہ شروع ہوا. ہاں جی، وہ ترجمہ شروع ہوا، اس کو ہفتاوی ترجمہ کہتے ہیں. ہفت کہتے ہیں سات کو، جیسے ہفتہ لفظ ہے وہ بھی سات سے نکلا ہے، کیونکہ 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں نا. تو وہ ہفتاوی ترجمہ جو ہے اس کو جو تھے یہودی علماء، انہوں نے ایک یونانی بادشاہ کے کہنے پر عبرانی زبان سے ترجمہ کیا تھا یونانی زبان میں. تو یہ کاوش صابر صاحب کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اگر یہ نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں اور جان بوجھ کر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں آپ دھوکہ دے سکیں، یا ہر بندے کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو اصل متن جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھا پرانے عہد نامے کا، کیونکہ جو حوالہ میں نے دیا تھا وہ پرانے عہد نامے کا تھا، نئے عہد نامے کا وہ حوالہ نہیں تھا. یہ ایک مجھے مل گئی ہے ویڈیو جس کے اندر ایک ویڈیو مجھے مل گئی ہے جس کے اندر میں نے وہ ویڈیو بنا لی تھی اس کی، کیونکہ میں نے بعض دفعہ جو ہے نا کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، کئی میں نے دیکھے ہیں سائنسدان جو اپنے کمنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ویڈیو مجھے مل گئی ہے جو خاکسار نے چھوٹا سا کلپ بنا لیا تھا ان کی باتوں کا، لیکن اصل کمنٹ بھی ابھی تھوڑی دیر میں مل جاتا ہے. بہرحال یہ اچھا جی. ہاں بہرحال اس کے نیچے بھی انہوں نے کچھ کمنٹ وغیرہ کیے ہیں، لیکن اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. ہاں جی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ ہے، لیکن یہ بھی اس کو بعد میں. اچھا، یہ ابھی کاوش صابر صاحب میسج کر رہے ہیں میں نے نہیں لگایا تھا، آپ ہی لگا دیتے اصل متن.
جی اصل متن میرے پاس موجود ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے منصف ہیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے اور جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو جواب دعویٰ دینے والا ہے نا، وہ آپ کو میں کہتا ہوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے اصل متن نہیں لگایا. یہ دیکھیں جناب، یہ کرسچن مبلغ صاحب کاوش صابر صاحب کی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ یہ بلو کلر کے اندر مارک کیا ہوا ہے میں نے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل متن میں خدا کے بیٹوں کی جگہ فرشتے لکھا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ کاوش صابر صاحب دیکھ لیا آپ نے، یہ آپ کا ہی میسج ہے کہ آپ نے کہا جی اصل متن میں خدا کے بیٹوں کی جگہ فرشتے لکھا ہے. تو وہ اصل متن نہ آپ دے سکتے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ یونانی ہی اصل متن ہے. یہ بھی جھوٹ ہے، یونانی ترجمہ ہے، اصل متن کا مطلب ہے سب سے پرانا سورس. ہفتاوی کس ترجمہ میں تھی یہ بتائیں. ہفتاوی کس ترجمہ میں تھی، یہ سوال ہی غلط ہے. ہفتاوی کس ترجمہ میں تھی کیا ہوتا ہے؟ ہفتاوی ترجمہ یونانی زبان میں تھا. یہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں میں نے نہیں لگایا تو آپ لگا دیتے. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر. 5 طرح کی کتابوں سے آپ کو دلیل. ہاں اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے 5 کتابوں سے دلیلیں دی. وہ کیا تھی کہ انگریزی ترجمہ مختلف جگہ سے انہوں نے مجھے دکھا دیا کہ یہ دیکھیں جی فلاں انگریزی ترجمہ میں بھی یہ لکھا ہے، فلاں انگریزی ترجمے میں بھی یہ لکھا ہے. تو انگریزی ترجمہ تو میں مانگ ہی نہیں رہا. دعویٰ آپ نے کیا ہے، یہ دیکھیں یہاں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اصل متن جو ہے وہ خدا کے بیٹوں کی جگہ اس میں فرشتے لکھا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی اب میں آپ کو ثبوت بھی دکھا دیتا ہوں. یہ سارے کمنٹ یہاں موجود ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پوسٹ ہے جس پر کافی باتیں ان کے ساتھ ہوئی تھی. یہ دیکھیں لکھتے ہیں اصل متن میں فرشتے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں آپ کو ان کا جو انہوں نے پوسٹ لگائی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ معلوماتی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کافی چیزیں باتیں آپ اس سے سیکھیں گے. یہ دیکھیں اب یہ شاید خود بھی اس کو نہ پڑھ سکیں یہ کیا لکھا ہے. انہوں نے کسی سے لیا یا کہیں سے سرچ کیا اور مجھے بھیج دیا. یہ اصل میں عبرانی زبان نہیں ہے، یہ یونانی زبان ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ یونانی میں سارا لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ ترجمہ ہے ہفتاوی ترجمہ جو عبرانی زبان سے یونانی زبان میں کیا گیا تھا. تو اس میں اگر آگے لوس لفظ، یہ آگے لوس لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آ ہے، یہ گ ہے، یہ گ ہے آگے، اور یہ اے ہے آگے، اور یہ ل ہے لام، جس طرح ایل ہوتا ہے انگلش میں. یعنی یہ سمجھ لیں اے جی جی ای ایل او ای لکھا ہے. یہ یعنی آگے لوئی یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو ہمیں تو اس سے غرضی کوئی نہیں. یہ یونانی زبان ہے. کہتے ہیں یونانی جو ہے وہ ہفتاوی ترجمہ ہے، 2ری صدی میں کیا گیا قبل از مسیح. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں وہ کون سی زبان تھی جسے یہ ترجمہ کیا گیا؟ وہ عبرانی تھی، اور اس کو ہی اصل متن کہتے ہیں. اس اصل متن کے اندر مجھے دکھا دیں کہ فرشتے لکھا ہو. وہاں خدا کے بیٹے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بنی ایلوہیم وہاں لکھا ہے. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یہ عربی اور عبرانی زبانیں آپس میں ملتی ہیں. بنی ایلوہیم وہاں لکھا ہے، خدا کے بیٹے. ترجمہ کرنے والے نے اس کو فرشتہ کیا، جو مرضی کیا. ترجمے سے ہماری غرضی نہیں، نہ ہی آپ کا دعویٰ ترجمے کے بارے میں تھا. آپ کا دعویٰ تھا اصل متن کے بارے میں، کہ اصل متن میں یہ جو ہے وہ خدا کے بیٹے لکھا ہوا ہے، جو کہ غلط تھا. ٹھیک ہے جناب، یہ میں آپ کو باقی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں نا، آپ نے کہا اصل متن میں خدا کے بیٹے کی جگہ فرشتے لکھا ہے. یہ وہ اصل عبرانی جو ہے وہ اصل متن ہے، وہ آپ مانے بھی ہیں وہاں اپنی بات کے اندر. میں نے یہاں سوال بھی کیا جی کہاں ہے وہ. اچھا، یہ کہتے ہیں 5-6 میں نے چیزیں دکھائیں. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ 5-6 چیزیں کون سی ترجمہ کیا گیا مصر کے لوگوں کے لیے جو یہودی رہائش پذیر تھے. بہرحال یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ترجمہ کس کے لیے کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اصل متن عبرانی میں تھا، عبرانی میں کیا لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے. یہ دیکھیں اب انگریزی ترجمہ مجھے دکھا رہے ہیں. کس کا؟ اس یونانی کا انگریزی ترجمہ، عبرانی کا نہیں، یونانی کا انگریزی ترجمہ. ٹھیک ہے، اینجلز. ٹھیک ہے، یہاں کس کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اس عبرانی سے نہیں کیا گیا، اصل متن سے یہ ترجمہ نہیں کیا گیا. اب مجھے انگلش 100 دفعہ دکھائیں، انگلش کا آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں انگلش میں آپ کو اینجل لکھا دکھا دوں گا. آپ نے تو کہا ہے اصل متن میں جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں لکھا ہوا. تو وہ اصل متن جو ہے وہ یہ واٹسن گل صاحب کو دیکھے ٹیگ اندر کیا ہوا ہے. یہ بھی عیسائی مبلغ ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا ہے. جی کیوں کاوش صابر صاحب؟ سچ کو مان لینا چاہیے.
तो झूठ को सच करके दिखाना जो है ना, वो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये जनाब मुझे एक दफ़ा इन्होंने दिया कौन सा जी, यूनानी मतन। दूसरी दफ़ा कौन सा दिया, उर्दू मतन। ये देखें उर्दू मुझे दिखा रहे हैं, ये उर्दू लिखी हुई। ये कहते हैं जी मैंने 5 दलीलें आपको दी, कहते हैं मेरी दलीलें दिखाएं। ये आपकी दलीलें हैं जनाब काविश साबिर साहब। ये उर्दू में आप मुझे दिखा रहे हैं जी, उर्दू में फरिश्ते लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी फरिश्ते। अब ये भी धोखा देने के लिए अब अवाम को क्या पता है। नसीर भाट साहब प्लीज़ झूठ ना कहें, ये बेइज्जती महसूस करते हैं और सही बात जिद में आकर नहीं मानते। इन्हें झूठ की बजाय कहें खिलाफ वाक़ बात। ठीक है जो मर्जी कह लें, झूठ झूठ होता है। चीनी का नाम आप कुछ भी रख लें वो चीनी रहती है, और झूठ का नाम कुछ भी रख लें वो झूठ ही रहता है। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि दो में से एक बातें हैं, या तो ये जाहिल हैं या ये झूठे हैं, या तो ये ला इल्म है या खिलाफ वाक़या बात कर रहे हैं। जिस तरह मर्जी कर लें, मकसद ये है कि हमारा मकसद है हक बात लोगों तक पहुंचाना। और ऐसे लोगों को जो मालूमात नहीं रखते, मसलन ये जो पाकिस्तान में रहने वाले अवाम है, उनको तो नहीं पता कि असल किताब में फरिश्ते लिखा है, खुदा के बेटे लिखा है। वो किसी ने असल मतन से एगेलोस तर्जमा किया, एगेलोस से आगे इन्होंने तर्जमा कर दिया। असल मतन से तर्जमा क्यों नहीं किया, धोखा देने के लिए लोगों को, जिस तरह ये अब काविश साबिर साहब को भी धोखा बचपन से देते रहे हैं वो। और ये मुझे असल मतन का वादा करके उर्दू दे रहे हैं। क्यों काविश साबिर साहब जरा बताएं, उर्दू असल मतन है या नहीं। फिर उसके बाद ये देखें जनाब, उर्दू मतन मुझे दिया, फिर मुझे एक हो गया जी यूनानी, एक उर्दू, एक इंग्लिश। तो ये दलीलें नहीं होती काविश साबिर साहब कि आप मुझे उर्दू में दे दें। ठीक है, उसके बाद मैं यही इनसे कहता रहा और अभी भी कह रहा हूँ, इब्रानी से किया गया था जनाब, आपको इंटरनेट से भी दिखाया था, वो इंटरनेट में लिखा था इंग्लिश में, ये आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश में। और इब्रानी से किया गया था ना, लेकिन इब्रानी असल मतन हुआ ना। ठीक है जनाब, इब्रानी असल मतन हुआ कि नहीं। ये जनाब अभी मैं आपको दिखाता हूँ आखिर पे, ये जनाब इन्होंने आखिर पे जो दिया ये है। तो इब्रानी मतन दिखाए ना काविश साबिर साहब, मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ। ये इन्होंने जनाब दिया books.google.com, ये कहीं इंटरनेट से इन्होंने सर्च किया। ये मज़हब है इनका कि ये अपने दीन को गूगल से ढूंढते हैं कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये पता नहीं क्या इन्होंने लाइनें लूने लगा के भेज दी, इनको खुद भी शायद इसकी समझ आई है या नहीं आई। ठीक है जनाब, तो इब्रानी मतन ये काविश साबिर साहब मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आपने वादा किया था। ये देखें मैं आपको कह भी रहा हूँ यहाँ कि आप इब्रानी मतन नहीं लगा रहे, जो कि आपके झूठा होने की का सबूत है। किसी से मांग कर ही ले आए। लिखा है ये जो लगाया है इब्रानी से तर्जमा हुआ है, वह फिर तर्जमा से किया गया था जनाब। आप अच्छा, तर्जमा मैंने मांगा ही नहीं आपसे, मैं तो कह रहा हूं कि असल मतन लगाए। मैं अभी आपको असल मतन दिखाता हूं इब्रानी का। ठीक है जनाब, ये ले मैं आपको दिखाता हूं असल मतन है जी। तो असल मतन जनाब, असल मतन है इब्रानी। पुराना अहदनामा असल में इब्रानी में था। ठीक है जनाब, वो असल मतन आपने नहीं लगाया। असल मतन में बनी एलोहिम लिखा हुआ है, यानी खुदा के बेटे, बनी एलोहिम खुदा के बेटे, ये असल मतन में लिखा हुआ है, जिसको आप इल्हाम मानते हैं। और काविश साबिर साहब सच को मान लेना चाहिए। ये बात गलत है कि सच को आप ना माने हैं जी, ये बात अच्छी नहीं है कि सच आपको बताया जाए, फिर आपको पता चल जाए कि ये सच है और फिर भी आप उसको ना माने। ठीक है, जूम क्या इसको करना है जनाब, इसको जूम करने का कोई फायदा नहीं। आपको असल मतन दिखाते हैं इब्रानी से। ठीक है जी। अच्छा काविश साबिर साहब एक काम करें आप, मुझे हवाला ना दोबारा ढूंढना पड़ेगा। आप जरा वो जो खुदा के बेटे वाला था ना उसका हवाला लगाएं। हवाला क्या था, कौन सी किताब, कौन सा सफ़ा, सॉरी कौन सी किताब का कौन सा बाब और कौन सा उसका वो फिक्रा नंबर था, वो ज़रा बताएं। मैं आपको अभी इब्रानी मतन में से दिखाता हूं कि वहाँ खुदा के बेटे लिखा है या फरिश्ते लिखा है। अगर नहीं तो फिर मुझे दोबारा वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो रिफ्रेश हो गया है मेरा पेज, और मुझे फिर वो, या फिर इस तरह शायद खुल जाए ना। अच्छा, वो ना रिफ्रेश होने की वजह से
مجھے اب دوبارہ وہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا اگر آپ کے پاس ہے نوٹیفیکیشن السلام علیکم دن کے بعد آپ لائیو آئے ہیں۔ جی بالکل، مصروفیت ہوتی ہے مختلف کاموں میں، تو اس لیے میں لائیو کافی دیر بعد آیا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ دیر بعد لائیو جو ہے وہ آ جایا کریں۔ تو ابھی میں دوبارہ جناب وہ ڈھونڈنے لگا ہوں، کاوش صابر کے صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، دیکھیں ابھی لائیو ویڈیو کے اندر بھی وہ وہی یعنی کہ جو دھوکہ ہے وہ یا اپنے آپ کو یا مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ جو ہے وہ خود آپ کو لگا ہوا ہے۔ اصل معاملہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ایک عاجز انسان تھے، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا کی ہدایت کے لیے، اور وہ رومی حکومت ہو یا وہ پولس جیسا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہو جس نے اس صاف ستھرے پاک دین کے اندر یہ تثلیث کو ملا دیا یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنا دیا، تو اصل موضوع تھا وہ کہ آپ کہتے ہیں جی بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا آپ اس کو یسوع کہہ لیں، یسوع کو بائبل کے اندر خدا کا بیٹا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جناب علی میں نے وہ پوسٹ کی کہ جناب بائبل کے اندر تو بے شمار لوگوں کو خدا کا بیٹا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے کو آپ جو ہے وہ خدا پھر مانیں گے؟ جتنے لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا لکھا گیا ہے کہ سب کو پھر خدا مانیں گے آپ؟ تو وہ کاوش صابر صاحب جو ہے انہوں نے پوسٹ پڑھ کے کہا کہ یہ تو اصل متن میں یہ ہے اور وہ ہے۔ اچھا میں آپ کو جب تک مجھے ان کی وہ پوسٹ دوبارہ نہیں ملتی میں مختصر سے حالات بتا دوں بائبل کے۔ بائبل جو ہے اس میں دو سیکشن ہیں، دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ اردو میں، اور ایک کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ، انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یہ وہی کتابیں ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، اور عیسائیوں کے جو دو بڑے فرقے ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، عیسائیوں کے جو بڑے فرقے ہیں رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، ان کے جو پرانے عہد نامے کی کتابیں ہیں ان میں 7 کتابوں کا فرق ہے۔ ان میں 7 کتابیں ایسی ہیں جن کو تقریباً 1500 سال تک سارے عیسائی مانتے رہے، اور 1500 سال بعد مارٹن لوتھر کے ذریعے وہ اس نے کہا کہ یہ 7 کتابیں اب اس بائبل کا حصہ نہیں ہوں گی، اور اس کو اپوکریفا یعنی کہ جھوٹی کتابیں کہہ کر انہوں نے اپنی بائبل سے نکال دیا۔ لیکن جو رومن کیتھولک فرقہ ہے ان کی کتابیں ان کی بائبل میں آج تک ہیں۔ اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف 2 ہی ایسے فرقے نہیں ہیں جن کی کتابیں پرانے عہد نامہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے علاوہ بہت سے ایسے فرقے ہیں جن جیسے سامریہ فرقہ ہے، ان کی کتاب میں ان کے پرانے عہد نامے میں یا سمجھ لیں ان کی جو بائبل ہے اس میں صرف 5 کتابیں ہیں، جو پہلی 5 کتابیں ہیں جس کو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کہتے ہیں، تورات یا جسے سمجھ لیں یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے، وہ سامریوں کی جو بائبل ہے اس کے اندر صرف وہی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو سامریوں کی بائبل ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر صرف وہی جو 5 سامریوں کی بائبل کے اندر صرف وہ 5 پہلی کتابیں موجود ہیں۔ اس پر یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے اس پر خاکسار نے جو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ہے، اچھا جی ایک منٹ میں ابھی وہ حوالہ مجھے ملا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جی وہ میں بتا رہا تھا کہ کوئی بات، ہاں جی یہ جی ابھی جو ہے قابل صابر صاحب آپ موجود ہیں؟
میں بھی آپ کی خواہش پوری کرنا. بھائی جان آپ میری کال بھی لیں, دونوں لائیو مکالمہ کریں تو مزہ آئے گا. جی کال میں آپ آئیں لیکن کوئی طریقہ بھی تو بتائیں نا. میں کس طرح میں آپ کو کال پہ لوں؟ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے یا آپ کے پاس اسکائپ ہے یا آپ کس کال کی بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ پتہ نہیں اب کس کال پہ آپ آئیں گے. بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ کس پہ آپ کو کال کروں. ایک منٹ جی. یہ کاوش صابر صاحب ہمارے مسیحی عیسائی دوست جو ہیں یہ لائیو آنا چاہ رہے ہیں اس گفتگو کے اندر, تو کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ان کو لائیو کال کے اندر لیں. تو اگر آپ سن سکیں ان کی بات بھی تو اچھی بات ہے. میسنجر. جی السلام علیکم کاوش صابر صاحب, کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جی سر ابھی بولیں. اچھا مجھے یہ ایک تو پہلے یہ ہمارے دوست جو دوسرے سن رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی آواز ان کو ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ موبائل سے میں نے ریسیو جی کی ہے آپ آپ کی پوچھ لیں. کال. جی جی پوچھ لیں. تو ابھی یہ سننے والا جو ہے ہمارا کوئی دوست, کیونکہ یہ موبائل جس سے میں چیک کر رہا تھا اسی سے اب میں یہ آپ کی کال میں نے آپ کو ملائی ہے, تو اب کوئی جی دوست جی ہمیں پوچھ لیں. کنفرم کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے آپ کی آواز جو ہے وہ ان کو ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ کی آواز ان کو نہ جائے پھر کال کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی جی آپ ذرا اونچی بول سکتے ہیں تھوڑی سی؟ ہاں ہاں میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے آ رہی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اونچی بولیں تو ہو سکتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی آپ کی آواز پہنچے, کیونکہ مائک کے پاس میں نے کیا ہوا ہے آپ کا جو میرا موبائل ہے اس کا, لیکن آپ کی آواز پھر بھی تھوڑی کم ہی آ رہی ہے, حالانکہ فل میں نے اس کو والیوم فل میں نے کیا ہوا ہے اس کا اچھا کال اچھا کا. ٹھیک ہے ابھی صحیح آ رہی ہے. مجھے ٹھیک آ ہلو. رہی ہے. میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جو لائیو ہے اس کو میں سنوں. آپ کو تھوڑا سا اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں تاکہ میں پھر چپ کر جاتا ہوں, تو میں پھر غور سے سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی آواز ٹھیک آتی ہے. آپ کریں بات تھوڑی نا 2 منٹ کچھ اپنا تعارف کروائیں یا اپنی کرسچینٹی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تعارف آپ کروا دیں, تاکہ پھر میں نا غور سے سنوں کہ آپ کی آواز ٹھیک جا رہی ہے لائیو ویڈیو میں, لیکن آپ کی آواز پھر بھی تھوڑی کم ہی تو آ رہی ہے حالانکہ. ابھی دیکھیں سلیم بھائی, آپ نے پہلے بولا کہ ترجمے کی جو بات ہے مجھے ٹھیک آ وہ رہی ہے. میں آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ترجمہ میں نے آپ کو 5 دلیلیں دی. ٹھیک ہے, 5 دلیلوں میں جو ٹرانسلیشن اصل متن سے ہوا ہے وہی آپ کو دکھائی رہا ہے. میں نے تو ترجمہ نہیں کیا نا. ٹھیک ہے, جو بائبلیں ہیں کچھ تھوڑا وہ سا سب تعارف. ترجمہ پہلے سے ہوئی ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے سے ہوئی ہیں, میں نے تو نہیں کی نا. پھر بھی تھوڑی کم ہی آ رہی ہے حالانکہ. اور جو یونانی والی بات میں نے آپ کو جو یونانی کا حوالہ دیا تھا ترجمے کی جو بات ہے اصل مجھے متن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قبل از مسیح یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو تھا 2 صدی پہلے, دوسری صدی پہلے سامری لوگ جو تھے, جو یہودی تھے مصر میں جو موجود تھے, بائبلیں ہیں وہ تھوڑا لوگ سا ان تعارف. لوگوں نے ترجمہ کروایا تھا. پتہ نہیں کتنے سالوں ہفتاتی ترجمہ کہتے ہیں, سیپٹو جنٹ بھی کہتے ہیں, وہ یونانی میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اصل متن ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کی ابھی آواز کچھ جا ہی رہی ہے دوستوں کو, تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس سلسلے میں آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا مطالعہ کیا ہے یا اپنے علماء سے پڑھا ہے کہ اصل متن عبرانی ہے, اور یہ ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ جو یونانی ہے وہ ترجمہ ہوا ہے, اور ترجمے کو اصل متن نہیں کہتے, نہیں تو اردو کو بھی پھر اصل متن کہیں, انگریزی کو بھی اصل متن کہیں, ہیں تو یہ سارے ترجمے ہی. اصل میں دیکھیں جو ترجمہ ہے نا, ابھی جو میں نے آپ کو جو انٹرنیٹ سے دیا تھا, جو آپ کو میں نے ایک انفارمیشن جو ہے انٹرنیٹ سے دی تھی, وہ جو آپ نے ابھی دکھائی, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا زوم کرنے کا, تو زوم پہ وہاں پر یہی لکھا تھا کہ یہ جو آیت ہے, یہ جو حصہ ہے خدا کے فرشتے, خدا کے بیٹے کو ان لوگوں نے بریکٹ میں لکھا ہوگا. اچھا اور یہ اب کی بات پوری ہو گئی ہے. جو اینجل والی بات ہے نا, یہ بریکٹ میں نہیں لکھی, یہ اصل متن کا حصہ ہے, یہ بریکٹ میں نہیں لکھی چلے ہوئی. میں آپ کی جو غلط خدا فہمی کے دور کر بیٹے ہے دیتا نا, ہوں. میں آپ کی غلط فہمی دور ہاں کر دیتا ہوں. یہ آپ کو غلط سمجھ آئی ہے, شاید آپ کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کو پڑھتے ہوئے کچھ غلطی لگی ہے. انٹرنیٹ سے دیکھ لینا آپ, نہیں میں انٹرنیٹ سے میں آپ دیکھیں کو تو سارا صحیح, کچھ دکھاتا ہوں, آپ آپ نے فکر نہ کریں. پڑھا ہی نہیں تھا. جی میں آپ کو ہاں دکھاتا جی, ہوں. آپ نے تو کوئی مجھے تیسری بتایا چوتھی تھا. کہیں سے. جی
جی جی، اب میں نے جو لگایا تھا نا، اب اس کو دوبارہ پڑھیں. جو میں نے مارک کیے ہوئے تھے نا لال کلر سے، جو میں نے مارک کیا ہوا تھا اس کو اب دوبارہ پڑھیں. وہاں پہ دیکھیں جو خدا کے بیٹے ہیں وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ترجمہ کیا ہے یہ اس کو خدا کے بیٹے کہاں کیا گیا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بیٹے ترجمہ ہے اور اصل میں فرشتے ہے. فرشتے ہیں جی. ہاں، یہ بالکل الٹ ہے اس کا. اصل میں خدا کے بیٹے ہے اور جو یونانیوں نے ترجمہ کیا وہ فرشتے کر دیا. آپ دیکھیں تو صحیح انٹرنیٹ والی جو اچھا، ابھی انفارمیشن آپ ہے کو جو میں نے سکرین شیئر دکھا کی رہا ہوں تھی. وہ نظر آ رہی ہے؟ اسکرین نہیں، اسکرین نظر نہیں آ رہی. کیونکہ آپ کال پہ ہے نا اس لیے. تو ابھی پھر اچھا میں اچھا. آپ کو پوسٹ کے اندر وہ دکھا دوں گا، تو میں جو پبلک ہے اس کو پھر دکھا سکتا ہوں ابھی کہ میرے پاس اصل عبرانی متن بھی پڑا ہے، میرے پاس یونانی متن بھی پڑا ہے، اور ترجمے تو ظاہری بات ہے وہ تو پبلک ہے، وہ ساری میری دنیا آواز جانتی آ ہے. رہی ہے؟ جی جی، آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا جی، مجھے ابھی اسکرین بھی نظر آ رہی ہاں ہے. جی، ٹھیک. ہاں. ایک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو عبرانی متن دکھاتا ہوں. جو اصل ہے نا، جو آپ کا دعویٰ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، میں احمدی مسلمان ہوں، ہم مسلمان بائبل کو الہامی مکمل طور پر مانتے ہی نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے. ابھی فی الحال ہم صرف اس پر بات کر رہے ہیں جو آپ اس کو الہامی مانتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر کس قسم کے یعنی کہ درجے ہیں. اب یہ پڑھی لکھی بات ہے، آپ کسی اپنے پادری سے، زیادہ علم والے سے مشورہ کر لیں، وہ آپ کو ٹھیک بات بتائے گا. یہ انٹرنیٹ سے ریسرچ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو تھوڑا بہتر بتا دے گا. جو میں آپ کو بات بتاؤں گا وہی بات نکلے گی. بات یہ ہے کہ اصل متن پرانے عہد نامے کی ہم بات کر رہے ہیں، نئے عہد نامے کی ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. پرانے عہد نامے کا جو اصل متن تھا وہ عبرانی میں تھا. سب سے پرانا اس کا جو ترجمہ ہے، جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا اور آپ نے بتایا بھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 200-250 سال پہلے ترجمہ ہونا شروع ہوا کسی یونانی بادشاہ کے کہنے پر، کیونکہ وہ یونانیوں کی حکومت تھی اسکندر اعظم کی وجہ سے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے 72 جو تھے یہودی عالم، انہوں نے ترجمہ کیا، اور چونکہ جی جی وہ راؤنڈ کرنے کے لیے 72 کو انہوں نے 70 کر دیا، اور سیپٹواجنٹ اس کا نام رکھا، جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ ہفتاوی بنتا ہے. سیپٹا بھی 7 کو کہتے ہیں، یہ 7 جی لفظ جی، بھی اسی صحیح سے کہہ نکلا ہے. اب جی یہ بات جب آپ مان گئے کہ اصل میں عبرانی تھا، عبرانی سے ظاہری بات ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمے سے پھر آگے ترجمے ہوئے ہیں. جو آپ فرماتے ہیں نا کہ میں نے 3-4 دلائل دیے ہیں، بات ہماری ہوئی تھی اصل متن پر، اور ترجموں پر بات ہاں. نہیں ہوئی تھی. جو آپ نے ترجمے پیش کیے تھے نا اردو میں اور انگریزی میں، وہ اس یونانی ترجمے کا ترجمہ تھا، ٹھیک ہے. جی جی. اصل متن ہے عبرانی میں، اور وہ آپ کو مل بھی گیا ہوگا، آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا، لیکن اگر نہیں نہیں آپ کو نہیں، نہیں ملا، اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا میری ہوں. بات سنیں سر. نہیں، میں آپ کو مجھے دکھانے لگا کوئی ہوں، ابھی عبرانی اردو متن دکھانے لگا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر صرف سن لے نا. جی جی. دیکھیں، اگر تو مجھے ملا ہوتا، کیونکہ مجھے جیتنا نہیں ہے آپ سے، اگر تو مجھے ملا ہوتا تو میں ضرور لگاتا. میں نے بہت سرچ کیا، مگر مجھے جو انٹرنیٹ سے جو میں نے ابھی آپ کو سرچ کیا ہے نا، وہ انفارمیشن وہ آپ نے پڑھی نہیں، اور بغیر اس بات کے آپ نے مجھ پر تہمت لگا دی چلیں. کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے انٹرنیٹ جو دنیا جس کو مان رہی ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کیا، یہ تو غلط بات ہے. چلیں. ٹھیک ہے، اچھا. اگر مجھے اصل متن ملتا ہاں ہاں. تو میں کیوں نہ لگاتا، میں بے نہیں. وقوف ہوں. اچھا، ابھی یہ عرض سنیں کہ آپ کو جب میں نے پوسٹ لگائی ہے نا، آپ نے سب سے پہلا جواب اس پوسٹ کا یہی دیا ہے کہ اصل متن میں یہ خدا کے بیٹے نہیں لکھا، یہی آپ کا پہلا جواب تھا نا؟ جی جی جی. بالکل یہی اب تھا. عرض یہ اب ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اصل متن پڑھا ہی نہیں، یعنی عبرانی متن ہی اصل متن ہے نا، جب آپ نے اصل متن آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا آپ ہے، کو نہ ہی 5 آپ نے، دلیلیں جو دی میری عرض میں نے سن لیں گے دیکھیں، اب؟ 5 دلیلیں میں نے آپ کو دی. ٹھیک میری ہے، عرض تو سن اس میں لینا. کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ نے ترجمے ہاں، پیش کیے ہیں یا اصل متن؟ آپ کو ترجمے عبرانی سے کیا ہے نا، جو غلط عبرانی میں بات ہے اصل میرے متن بھائی، ہے غلط تو بات ہے. وہی بات کی ہے. یہ دیکھیں نا، اب جس بات کا آپ کو پتا ہے وہ بھی آپ غلط پیش کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نہیں کہ وہ نہیں عبرانی سے ترجمہ نہیں ہوا، وہ یونانی سے ترجمہ ہوا ہے. اس کا ثبوت میں ابھی آپ کو دینے لگا ہوں. میں آپ کو عبرانی متن دکھاتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے اصل متن دیکھا ہی نہیں، آپ نے کہا جی میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے انٹرنیٹ پہ اصل متن یعنی عبرانی متن نہیں ملا، تو آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ اصل متن جو ہے عبرانی، اس میں خدا کے بیٹے نہیں فرشتے لکھا ہوا ہے؟
غلط آپ بات تھی نا. انٹرنیٹ والی جو ہے نا، میں نے آپ کو جو انٹرنیٹ والی انفارمیشن شیئر کی تھی اس کو آپ دوبارہ پڑھیں. آپ وہ میں نے ساری پڑھی ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے آ گئی ہے کیونکہ میرے وہاں پاس پر اصل جو متن ہے. انگلش میں جو آخری الفاظ لکھے ہیں وہ کیا وہ بھی لکھے مجھے ہوئے پتا ہیں، ہے، آپ ذرا آپ نے غلط یہ بھی بتا دیں. سمجھا ہے اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ عبرانی میں فرشتے لکھا تھا اور یونانی میں خدا کے بیٹے کر دیا گیا، یہی آپ نے کہا ہے نا. ہاں ہاں تو یہ تو یونانی ویسے ہی میں غلط ہے. میری بات تو سنیں، یہ دیکھیں، ایک آپ منٹ. سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے بھی نہیں. آپ نے خود مجھے وہ یونانی متن دکھایا ہے جس میں ایگیلوس لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب فرشتے ہاں. ہے، دکھایا نا مجھے. ہم. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل عبرانی میں فرشتے لکھا تھا اور یونانی میں خدا کے بیٹے کر دیا گیا. یہ تو آپ نے خود ہی اس کو غلط یونانی میں ثابت کر نہیں، دیا. ہاں جی یونانی بتائیں. میں نہیں، عبرانی سے بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے، اور جو ایرامی میں بھی ہوا ترجمہ، ٹھیک بھائی ہے. وہ بعد کے سارے اور جو ترجمے ہیں، اس ایرامی کی بات نہیں زبان ہم کر بولنے رہے. والے تھے، بائبل مقدس کی جو ترجمے ہیں، شروع کے جو ترجمے ہیں وہ یونانی ہے، عبرانی ہے اور ایرامی عبرانی زبان ہے. ترجمہ ہے؟ ایرامی زبان کا بھی آپ کو پتا ہوگا. نہیں، عبرانی ترجمہ یہ ہے. 3 زبانوں. ہاں کس زبان سے یہ سارے ترجمے عبرانی ہوئے؟ اصل زبان یہ کیا جو تھی؟ ایرامی جو زبان ہے یہ بھی ترجمہ ہے، اور یہ جو ہے ڈائریکٹ عبرانی سے ہوا ہے، ہاں تو اور اصل اس میں متن جو ہے عبرانی خدا ہوا کے نا. بیٹے ہوا ہوگا. اصل متن عبرانی ہوا نا. اصل متن عبرانی ہی ہاں ہے، بس. ٹھیک اچھا ہے، چلیں، اس بہرحال میں اس کو انکار نہیں سمیٹتے کرتے. ہیں کیونکہ کافی گھنٹہ ڈیڑھ کی میری بات ہو گئی ہے. میں آپ کو بھی عبرانی جی متن جی، دکھانے لگا ہوں. آپ نے خود ہی چھیڑی ہے بات بھائی، نہیں، میں ٹھیک ہے. کب کہہ رہا ہوں آپ کہ تو میں نے نہیں بات کر رہے چھیڑی. تھے، اصل میں آپ کا موضوع فرق تھا، آپ بیچ میں یہ والی بات لے کر آ گئے. تو یہ والی بات کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے جو ہے آپ بات کرتے نا. آپ جی جی، پہلے میں نے بات آپ کی ہے تو موضوع میں آپ کا کب کچھ کہہ رہا. اور تھا، آپ نے اس کو بیچ میں لے آئے. نہیں، تو میں چونکہ آپ آئے سنیں ہیں ابھی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی غلط فہمی اصل دور میں کر دوں. آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی نا، جو موضوع چل رہا تھا، مجھے ذرا انٹرسٹنگ لگا، میں سننے لگ گیا. اب میری کوئی غلطی ہے، بات نہیں. شاید میں سننے لگ گیا، نہیں آپ نہیں، نے اس میں میں نے آپ کو کب وہ کہا ہے اپنی کہ ایک آپ نے غلط کیا ہے. وہ نکالنے لگ گئے، لیکن آپ ایک غلطی غصہ تو مانتے نکالنے ہیں نا اب لگ گئے. اپنی. نہیں نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو دلیلیں پیش کی، اگر میں او بغیر بھائی، دلیل کے بات اصل کرتا متن تو اردو پھر میں ہے، میرا مجھے یہ بات بتائیں. کرنا نہیں ابھی تک بنتا. آپ وہ اسی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں، غلط ضد پہ نہیں اڑتے. اردو ہے اصل متن، مجھے یہ بتائیں. اصل متن اگر میرے پاس نہیں ہے تو آپ لگا دیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سکرین دیکھیں پہ میں آپ نسخہ کی جات جو ہے، یہ آپ کی نسخہ سکرین پہ جات شیئر اگر کرنے میرے لگا ہوں، پاس ابھی وہ موجود ہے. دیکھیں، چھوڑیں اس کو. یہ اچھا جناب سنیں، ایوب. ہم نسخوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل متن ہمارے لیے وہ ہے او میں آپ جو کو بتاتا نسخے ہوں جو اصل متن کیا ہے. قرآن میں یہ دیکھیں، یہ نسخہ عبرانی جات ہے، موجود ہے. یہ عبرانی ہے جناب اصل متن. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ویب سائٹ کا عبرانی لنک جو بھی ہے دے وہ رہا بھی ہوں. ٹرانسلیشن ہے. اچھا سنیں میری بات سنیں، جو موبائل پہ آ رہی ہے نا آپ کے پاس عبرانی، یہ بھی ٹرانسلیشن میں ہے، نئی ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن میری جان نسخہ ذرا. نہیں ہے. اچھا اگر آپ اصل میں سمجھنا نہ مجھے چاہیں نسخہ گے چاہیے، تو نسخہ. کچھ نہیں سمجھ آئے گی. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن جو اصل دوسرے جو آپ کے علاوہ بات ہم سننے کو والے ہیں ان دیکھنی کو تو ہے کم وہ از کم نسخہ سمجھ آئے گی جات نا. میں ہے. بھائی دیکھیں، ہمیں نسخہ جات سے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور نسخہ جات میں ہی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی. ایسے یہ بھی ٹرانسلیشن ہی ہے. اچھا چلو، یہ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ کیا لکھا ہے. یہ عبرانی وہ اصل متن ہے جس سے ترجمے ہوئے ہیں سارے. عبرانی کبھی زندگی میں دیکھی ہے؟ یہ عبرانی لفظ لکھا ہوا ہے، یہ اس کی پروننسیشن ہے. چونکہ آپ تو عبرانی نہیں پڑھ سکتے تو انگریزی کے حروف میں اس کو لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسلٹریشن، کہ اسی لفظ کو ایسی زبان کے اندر لکھنا جس کو آپ اس کا یعنی کہ الفاظ کی ادائیگی کو آپ سمجھ سکیں کہ کیسے ادا ہوگا. یہ عبرانی ہے میری جان، اصل عبرانی، جس میں اصل متن جس کو آپ جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا اور ایسے ہی آپ نے کہہ دیا جی اصل متن میں یہ نہیں لکھا ہوا. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں خدا کے بیٹے لکھا ہوا ہے. اصل متن ہے عبرانی. یہ جو نیچے ہے نا، یہ اسٹرانگ ڈکشنری ہے. آپ کے علم میں بھی اضافہ کروں گا، جو سننے والے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کچھ سیکھیں گے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو. اگر ضد بزدی کرنی ہے تو کرتے رہے، میرا کوئی نقصان نہیں اس میں. یہ عبرانی اچھا ہے. دیکھیں، جی جی. نسخوں کی جو بات ہے نا، میں آپ کو جو نسخوں کی بات کر رہا ہوں وہ ہے، ہم کو اصل متن وہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. یہ بھی جو آپ دکھا رہے ہیں نا، یہ بھی جو ہے ٹرانسلیشن میں. اور میری اور جان، یہ بھی چیزیں عبرانی ہے، اصل عبرانی. عبرانی زبان ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کسی نے لکھی ہے اور وہ کسی اور کتاب سے دیکھ کے ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، کیونکہ نہیں جتنی ٹرانسلیٹ بھی ہوئی. جو آپ جو ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں، ٹھیک ہے. جتنی بھی آپ کے پاس یہ جو پلے اسٹور میں آ رہی ہے نا، یہ کنگ جیمز ورژن کی ٹرانسلیشن آ رہی غلط ہے. ہے. میں وہی تو کہہ یہ رہا ہوں سب کہ آپ کو آپ کا
میری عرض سنیں. آپ ہیں ابھی بچے, ٹھیک ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھیں گے نا تو وہ آپ کی بیوقوفی بنے گی. یہ آپ بائبل پڑھیں, نئے عہد نامے میں یسوع نے یہی سمجھایا ہے کہ چھوٹے بنو تاکہ تمہیں بڑا کیا جائے. اگر آپ خود ہی بڑا بننا چاہیں گے نا تو آپ چھوٹے ہوں گے. آپ یہ بالکل بچوں والی بات کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے مطالعے کا لیول کیا ہے. اچھا, ایک تو آپ نے 2-4 باتیں, ایک تو یہ چھیڑی تھی, چلیں اس کو کلوز کریں. ہاں چلیں, میری آگے عرض سن لیں, باقی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. کتابوں کی جو بات تھی, کنگ جیم ورژن کا آپ کو بتاتا ہوں, پہلے یہ بات سن لیں پوری, پھر بتاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ جی دوست جو سن رہے ہیں سارے, اور کاوش صاحب کے لیے بھی, یہ وہ اصل عبرانی متن ہے جس سے سارے ترجمے جو ہے, اس سے سب سے پہلا ترجمہ یونانی ترجمہ ہوا ہے, اور جو باقی کے ترجمے ہیں ان میں بعضوں میں اس اصل عبرانی سے ترجمہ کیا گیا ہے, اور بعض جیسے ان کو مناسب لگتا ہے اس کے مطابق یہ بعض جگہ یونانی سے ترجمہ کر دیتے ہیں, جیسے وہ فرشتے والا لفظ کیا ہے. ابھی میں دکھاؤں گا کہ یہ اصل عبرانی متن کے اندر خدا کے بیٹے ہی لکھا ہوا ہے. تو یہ عبرانی ہے. یہ جو کنگ جیم ورژن کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل بچوں والی بات ہے. یہ میری بات ختم ہوگی تو اس پہ کمنٹ بھی کر لیں. کنگ جیمز ورژن جو ہے نا وہ تو اس متن سے ترجمہ ہوا ہے, نہ کہ انگریزی پہلے آئی تھی یا عبرانی پہلے آئی تھی, پتہ نہیں. بہرحال جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ پھر اسی طرح کی دلیلیں دیتا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ پوری آیت ہے, ایوب 38 باب اور فقرہ نمبر 7. ٹھیک ہے, لنک میں نے شیئر کر دیا ہے, سب دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس پہ سارے متن پڑے ہیں. اس ویب سائٹ کے اوپر بائبل ہب کے اوپر یونانی متن بھی پڑا ہے, عبرانی متن بھی پڑا ہے, اور بے شمار زبانوں کے اندر ترجمے بھی پڑے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے, جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے پھر اللہ جانے اور اس کا کام جانے. لکھا ہے وائل دی مورن, یہ اب اس عبرانی لفظ کا ترجمہ ہے, یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس عبرانی لفظ کی پروننسیشن ہے کہ اس کو بولنا کیسے ہے, کیونکہ عبرانی ہر بندہ تو نہیں پڑھ سکتا. تو یہ عبرانی دائیں سے بائیں پڑھی جاتی ہے, انگریزی بائیں سے دائیں پڑھی جاتی ہے, اور عبرانی جیسے عربی اور اردو ہے جو دائیں سے بائیں, پنجابی میں اگر بتائیں تو سجیوں کھبے, ٹھیک ہے, دائیں سے بائیں پڑھی جاتی ہے, یعنی ادھر سے ادھر کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا لفظ ہے بوکر, اس کا مطلب ہے وائل دی مارننگ. اگلا لفظ ہے کوکب, یہ کوکب لفظ عام آپ نے سنا ہے, کوکب نورانی ایک نام بھی ہے. یہ کوکب اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے کوکب, یہ عبرانی حروف تہجی ہے, یہ عبرانی میں لکھا ہوا ہے, یہ اس کا پروننسیشن ہے کوکب, یہ لکھا ہے کوکب. اس کا مطلب انگریزی میں کیا ہے سٹارز, اردو میں کیا ہے ستارے. جب صبح کے ستارے, بیران, یہ عبرانی میں لکھا ہے بیران, یہ اس کی پروننسیشن ہے, یہ اس کا مطلب ہے جب صبح کے ستارے گا رہے تھے. یہد, احد کہتے ہیں ایک کو, یہ عربی کا لفظ ہے, واحد, اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ وہی ہے. یہد کا مطلب ہے اکٹھے ہو کر, ٹوگیدر, یہ انگریزی میں لکھا ہے. کل اینڈ آل, کل جیسے آپ نے کل, ٹھیک ہے, کل جیسے کاف ڈنڈے والا جو ہوتا ہے, سب کا سب, اینڈ آل. یہ دیکھیں یہ وہ لفظ ہے جو یہ اصل متن میں لکھا ہوا ہے, یہ جس کا یہ دعویٰ کر رہے تھے جی اصل متن میں فرشتے ہیں, خدا کے بیٹے نہیں. اور اسی سے پھر یونانی میں جب ترجمہ کیا گیا تو انہوں نے خدا کے بیٹے کی جگہ فرشتے لکھا, جو کہ ان کی اپنا ذہن تھا, جو مرضی وہ لکھتے رہے. لیکن ہم نے اصل متن کو دیکھنا ہے, اصل متن میں کیا لکھا ہے. یہ عام مشہور لفظ ہے, یہ عبرانی زبان میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ اس کی پروننسیشن ہے. یہ لکھا ہے بنی, اور یہ لکھا ہے ایلوہیم. بنی ایلوہیم کا کیا مطلب ہے, جیسے بنی اسرائیل لفظ ہے, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. عربی اور عبرانی یہ سسٹر لینگویجز ہیں, ایک دوسرے سے ملتی جلتی زبانیں ہیں, ایک ہی سورس ہے ان کا. جی بھائی, یہ جو عبرانی میں, بھائی بات سنیں. جی 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 سنائیں. یہ جو عبرانی میں جو نام ہے جو خدا کے بیٹے کے لیے سنز استعمال ہوا ہے, اس کو عبرانی میں جو لکھا ہوا ہے بینی, ہاں جی, یہ کیا ہے, بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا بھائی. اچھا میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں, بہرحال وہ آپ کی ذہانت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی جلدی بات سمجھتے ہیں. یہ جو عبرانی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ جو لکھی ہوئی ہے, یہ جو مارک, تو اس کی پروننسیشن جو ہے وہ بنی ہے نا, یہ بے ہے. یہ آپ کو نا آسانی کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ الف بے سیکھیں عبرانی زبان کی, تو کم از کم آپ کو یہ تو پتا چلے گا یہ بے ہے عبرانی زبان کی نا, بے, اور یہ جو نقطہ ہے اندر یہ نون ہے, ٹھیک ہے.
یہ پروننسیشن آپ کو مل جائے گی، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، یہ عیسائیوں کی بنائی ہوئی ویب سائٹ ہے میری جان، یہ میں نے نہیں بنائی، یا کسی احمدی مسلمان نے یا کسی مسلمان نے نہیں بنائی، تو میں آپ کی بات سمجھ یہ رہا ہوں. آپ کے جو بڑے بڑے محقق ہیں انہوں نے یہ بنائی ہے، جنہوں نے اصل مخطوطے جن کے پاس پڑے ہیں اس پر سے دیکھ کر انہوں نے یہ عبرانی یہاں لکھی، اور پھر اس عبرانی کی پروننسیشن آپ کی آسانی کے لیے، میری آسانی کے لیے، جو ڈائریکٹ عبرانی زبان نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے پروننسیشن ساتھ دی، اور اس کا ترجمہ جو ان کو لگا وہ انہوں نے لکھ دیا. اور یہ تو مشہور ہے، آپ بنی اسرائیل لفظ آپ سنتے ہیں، بنو عباس سنتے ہیں، بنی کا مطلب، بن کا مطلب ہی بیٹا ہوتا ہے. محمد بن قاسم مشہور نام ہے، محمد بن قاسم کا مطلب ہے قاسم کا بیٹا محمد. تو یہ بنی جو ہے وہ بن کی جمع ہے، بنی کا مطلب ہے بیٹے، اور الوہیم آپ کو پتا ہے خدا کا نام ہے، بائبل میں اکثر جگہ استعمال ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ کو ایک اور کمال بتاؤں کہ یہی لفظ جو بینی ہے یہ بائبل میں مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ یہ نیچے والے لنک پہ کلک کریں گے نا، یہ سٹرونگ ایک بندہ ہوا، ایک بندے کا نام ہے سٹرونگ، اس نے ایک ڈکشنری بنائی کہ بائبل میں ایک لفظ کس کس جگہ پر آیا ہے، وہ بھی آپ کو اس کے اندر ملتی ہے. وہ اگر آپ اس کو کلک کر کے کھول لیں تو وہ آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کو ابھی سمجھانا مقصود ہے کہ اصل جو عبرانی متن ہے، اصل متن، آپ نہ اردو کو اصل متن کہہ سکتے ہیں، آپ نہ انگلش کو کہہ سکتے ہیں، نہ یونانی کو کہہ سکتے ہیں، نہ سریانی کو کہہ سکتے ہیں، نہ آپ ولگیٹ کو کہہ سکتے ہیں، لاطینی کو، کسی کو نہیں کہہ سکتے. اصل متن پرانے عہد نامے کا عبرانی زبان میں ہے، اس کے کروڑ ترجمے بھی آپ مجھے دکھائیں گے تو وہ اصل متن نہیں ہوگا. اصل متن عبرانی ہے. ظاہری بات ہے بھائی، قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اس کا کروڑ زبان میں بھی ترجمہ کر دیں تو وہ اصل متن تو نہیں ہو سکتا. مثلا اردو میں آپ کو ترجمہ ملے گا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اردو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ تو نہیں ہوگا نا. چلیں ٹھیک ہے. تو خدا کے بیٹے فرشتوں کو کہا گیا ہے، اس کو تو آپ بھی مان رہے ہیں نا. نہیں، یہ دیکھیں اگلی بحث الگ ہے. سوال یہ ہے کہ اصل متن میں خدا کے بیٹے لکھا ہے یا نہیں. بھائی تو جب آپ مان رہے اس بات کو کہ فرشتے ہیں تو بات ختم ہو نہیں، جاتی. ختم نہیں ہوتی نا. آپ نے کہا اصل متن میں خدا کے بیٹے نہیں لکھا، فرشتے لکھا ہے. یہ بات آپ نے درست کی یا غلط؟ فرشتے ہیں کہ نہیں ہے یہ آپ بتا دیں. یہ ہماری بحث ہی نہیں تھی. بحث یہ تھی آپ نے کہا جی اصل متن میں فرشتے نہیں، فرشتے لکھا ہے، خدا کے بیٹے نہیں لکھا. بھائی آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اس آپ نے مان لیا ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی تھی، یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ آپ نے اس سے پہلے آج تک زندگی میں کبھی دیکھا تھا؟ اگر میں نے کی ہوتی تو بغیر دلیل کے ہوتا. میں بغیر دلیل کا ہی تھا. آپ نے اصل متن عبرانی کا لگایا ہے. اصل میں آپ کو نسخوں کی جو ہے نسخوں میں میرے پاس نسخے نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو نسخوں میں سے میں آپ کو نسخے ہی دے رہا ہوں، آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس نسخہ ہے جس میں عبرانی کچھ اور ہے تو مجھے دکھا دیں. یہ جو انٹرنیٹ پہ آپ میوزیم کی جو وہ سائٹ ہے اس کو کھولا ہوا ہے آپ نے. یہ بائبل ہب ہے بھائی، بڑی مشہور ویب سائٹ ہے، اس پہ سارے نسخے موجود ہیں. عبرانی بھی ہے، سریانی بھی ہے، ولگیٹ بھی ہے، یونانی بھی ہے، سارے نسخے اس پہ موجود ہیں. بائبل ہب میں نے لنک دیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہی نہیں. میں دوبارہ آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. اصل میں آواز ڈبل ہو رہی ہے، وہ آپ نے لاؤڈ سپیکر آن کیا ہوگا نا، اس لیے ڈبل ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں دوبارہ. میں نے تو ہینڈ بھی لگائی، مجھے آپ میسنجر پہ دے دیں لنک، ٹھیک ہے؟ میسنجر پہ بھیج دیتا ہوں. میں اس کو اس پہ بھیج دیتا ہوں. اصل بات یہی ہے، مقصد آپ کو سمجھانا ہی تھا بات، اور ابھی بھی یہ ساری گفتگو لوگوں کے سامنے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو بھی پتا چلے کہ اصل میں تحقیق کرنی کیسے ہے، کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کو کیسے جاننا ہے. کوئی بندہ مانتا ہے نہ مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کا اپنا فائدہ یا نقصان ہے، ہمارا تو کوئی فائدہ تو یا نقصان نہیں. عبرانی اصل متن ہے، پہلی بات تو یہ طے ہے. اس کے ترجمے آپ جو مرضی کریں، جو آپ کو اچھا لگے آپ ترجمہ کرتے رہیں. بائبل کے اندر لوگوں کے ناموں کے ترجمے کر دیے ہوئے ہیں، جگہ کا بھی ترجمہ کر دیا ہوا ہے. جگہ کا نام ہوتا ہے نا، جیسے فرض کریں لاہور ہے، اب لاہور کو دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھے لاہور ہی لکھنا چاہیے. کسی کا نام، جیسے آپ کا نام ہے کاوش، اب کاوش کا مطلب ویسے تو کوشش ہوتا ہے نا، کوشش کرنا، یہ کاوش کا مطلب ہوتا ہے. تو اگر آپ کے نام کو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں تو مجھے کاوش ہی لکھنا چاہیے نا، KAWISH، کاوش. یہ ہو گئی آپ کے نام کی تو اگر میں آپ کا نام انگریزی میں ترجمہ کروں اور لکھ دوں ٹرائی، تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا. لیکن کیا ہوا ہے بائبل کے ترجمہ کرنے والوں نے کہ ناموں کے، لوگوں کے ناموں کے اور جگہوں کے ناموں کے، جیسے لاہور ہے یا ایمن آباد ہے. میری بات سنیں، دنیا میں جو جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ہر چیز کا ایک
اپنا پروننسیشن ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ ٹماٹر کو انگلش میں ٹمیٹو کہتے ہیں، اردو میں ٹماٹر کہتے ہیں، اور دوسری مختلف زبانوں میں اس کے کئی کئی نام ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا اس طرح سے جو ہے ترجمے کرنے والے نے اسی زبان کی پروننسیشن کو دیکھا، اس حساب سے جو ہے کیا، مگر ہم کو جب تحقیق کرنی ہوتی ہے تو ہم اصل متن کو دیکھتے ہیں، ہاں، باقی وہ کچھ اصل بھی متن مسئلہ کون نہیں سا ہے. ہے؟ اصل اردو، متن اردو ہے نا؟ عبرانی ہے. دیکھیں اس کو آپ نے ابھی اس کو کلیئر کیا کہ عبرانی ہے، میں نے مان لیا کہ بس عبرانی ٹھیک ہے، ہے، یہی ٹھیک ہے. یہی مقصد تھا میرا کوئی آپ کو جھوٹا کرنا کوئی مقصد نہیں تو تھا، آپ کی آپ غلط جب اس فہمی دور بات کو کرنا ہی مان مقصد تھا. رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں تو پھر اس کو آپ چھوڑ دینا. نہیں، وہ فرشتے آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا فرشتے ہیں. میرے بحث میں میں تو آ یہی عرض کر رہا ہوں کہ بائبل میں ہزاروں جگہ پہ خدا کے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ صرف فرشتوں کے ہاں بارے میں نہیں ہوا، انسانوں لیکن کو بھی کہا گیا ہے خدا کے بیٹے، یہ بھی آپ مانتے ہیں؟ بھائی انسانوں کو وہ کسی اور اینگل سے کہا گیا ہے. اب بالکل بنی وہ اسرائیل اینگل کو تو بولا آپ گیا وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹھیک ہے. بحث ہے، لیکن کم از کم یہاں تک آپ مان گئے کہ اصل متن کے اندر خدا کے بیٹے لکھا ہوا ہے اور اصل متن عبرانی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ کافی لمبی ہماری گفتگو ہو گئی ہے، انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوتی رہے گی. اچھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ لنک آپ لے لیں، میں آپ کو لنک ابھی پرائیویٹ بھیجتا ہوں، کیونکہ ابھی میں لائیو وہ چلا رہا ہوں تو وہ میسنجر میں آپ کا نام میرے سامنے شو نہیں ہو رہا، موبائل سے میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو اس پہ پتہ نہیں کیسے سرچ کرنا ہے. بہرحال میں ادھر سرچ کر کے تو آپ کو بھیج دیتا ہوں یہ لنک. کافی ویب آپ سائٹس اس ہیں موضوع جس پہ کو اصل چھیڑ عبرانی کے متن. بھی کوئی ایک موضوع چھیڑا کریں تاکہ اس پر بات ہو سکے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل، یہ بھی ایک موضوع تھا، یہ جو ہے نا کہ ہاں اصل یہ جی. جو متن ہے نا، متن یہ بڑا اہم موضوع ہے. جو اگر مسیحیت اور اگر دیکھیں آپ نے، یہ بہت پرانی بات تھی، ٹھیک ہے. اگر تو مجھے نقص و جات ہے، اگر تو وہاں پر اگر میری تحقیق پہنچی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ٹھیک لیکن ہے، کوئی یہ مسئلہ نہیں. بات میں نے آپ کو انٹرنیٹ سے سرچ کر کے دی تھی کہ جو ٹرانسلیشن ہے عبرانی میں اور جو بیٹے ہیں وہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے، اس نہیں، کا غلط مطلب بات ہے، یہ یہ تھا. میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اصل متن کے اندر بیٹوں کا لفظ ہے. وہ جو آپ نے بات پڑھی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کی انگریزی کمزور ہوگی. اس نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اصل متن کے اندر خدا کے بیٹے لکھا ہوا ہے، اور جو یونانی ترجمہ ہے اس کے اندر فرشتے ترجمہ کیا گیا ہے. یہی اس نے لکھا ہے. آپ چونکہ انگریزی آپ کی کمزور ہے، آپ اس کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھ کر مجھے پیش کر دیا. اب میرا تو مطالبہ نہیں تھا کہ مجھے انگریزی میں کسی بندے کی کومنٹری لا کے دے، اس کا تو مطلب ہی نہیں. اصل متن میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ جو عبرانی کے اندر الفاظ لکھے ہیں نا، یہ اصل متن میں موجود ہے اسی طرح، کوئی بریکٹ بروکٹ کے اندر نہیں لکھا ہوا. بنی الوہیم لکھا ہوا ہے، خدا کے بیٹے. اور بہرحال وہ بات آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہاں دیکھیں، امید ہے اب یہی. آپ خود جی، اس کو تسلیم کریں کہ وہ فرشتوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے. نہیں، یہ آپ تو کے ترجمہ کرنے اب والے ہم کہتے وہاں ہیں نا تک وہ پہنچے تو فرشتے پھر ہیں. آپ بحث کیوں کریں؟ جی، اگر ترجمے میں لکھتی ہے کوئی بات لکھتی ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو تھوڑی ہے. نہیں نہیں، ایشو وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ایشو ہے نا کہ آپ دعویٰ کریں کہ اصل متن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بغیر پڑھے ہی دعویٰ کر دیں. یہ تو بات ایشو ہے کہ نہیں؟ کہ آپ نے اصل متن، آپ کہتے ہیں میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، تو آپ کہیں نہیں اصل متن میں وہ بات اصل اس طرح میں لکھی ہے. سیپٹوجنٹ جو ہے، سیپٹوجنٹ یہ جو ہے، اس کو بھی جو ہے یہ نقصہ جات ہے. وہ بھائی صحیح ہے، نسخہ نقصہ جات جات جو ہے. میں سمجھ چکا ہوں، آپ کی نسخہ جات جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے اوپر ہے کہ اصل متن عبرانی ہے، اس کے علاوہ سارے ترجمے ہیں. ترجموں کے نسخے ہزار ہوتے رہے. جب ہم نے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے نا تو ہم اصل متن کو دیکھیں گے سب سے پہلے، ترجمے بعد میں آئیں گے. قرآن کریم کے اندر بات کیا لکھی ہے؟ وہ عربی میں قرآن اترا تھا، نہ اردو میں اترا ہے، نہ انگریزی میں، نہ پشتو میں، نہ کسی زبان میں نہیں. اصل متن ہے، اصل زبان ہے عربی. جب ہم نے کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کسی اختلاف کا فیصلہ کرنا ہے، تو ہم اردو انگریزی اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اس عربی کو اس کی لغت کے مطابق چیک کریں گے کہ بات کیا ہے. مثلا قرآن کریم کے اندر لفظ لکھا ہے توفیتنی. ایک بندہ کہتا ہے نہیں، توفیتنی لفظ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے، اور میں اسے کہوں ثابت کرے تو وہ مجھے اردو کا ترجمہ پیش کرے، تو آپ اس کو عقل مندی سمجھیں گے کہ میں تو اصل متن کی بات کر رہا ہوں. اصل متن عربی میں ہے، قرآن اصل میں عربی میں آیا نا. اسی طرح جو پرانا عہد نامہ ہے، وہ فی الحال جو پرانے سے پرانا نسخہ آپ کے پاس موجود ہے وہ عبرانی زبان میں ہے. اور آپ کے بڑے بڑے علماء کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ باقی ساری زبانوں میں اس عبرانی سے ترجمہ ہوا ہے.
وہ مخطوطے آپ جس طرح مرضی اس کو لیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ آپ اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اس سے ختم نہیں ہوتی کہ اصل متن عبرانی ہے، اور سب سے پرانا ترجمہ جو ہے ٹھیک وہ ہے، یونانی آپ کی ہے، بات اور ٹھیک ہے، باقی باتیں اس بات کے تو آپ علاوہ کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جو ترجمے والی بات ہے نا، ترجموں میں انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جو قرآن کریم ہے اس کے بھی ترجمے جو پلے اسٹور میں موجود ہے، میرے پاس بھی اس وقت دو جو ہے موبائل میں انسٹال ہے، اور دونوں میں جو ہے اختلافات ہیں۔ کسی کی جگہ پہ کلام کی جگہ ترجمہ کر دیا گیا ہے فرمان، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا ہے بیچ میں۔ ہاں وہی میرا مقصد یہی ہے کہنے کا کہ اصل متن اصل چیز ہوتی ہے، وہاں سے اختلاف ختم ہاں، ہوتا ہے۔ تو فرمان اور چیز ہے اور کلام اور چیز ہے، اس طرح سے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں اب صاحبزاد جو صاحبہ ہے، اس کو اس کا جو ترجمہ اگر بیوی کر دیا جائے تو غلط ہو جائے گا۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس طرح آپ نے کانٹیکٹ کر لیا ہے، تو آپ کا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ میرا مقصد صرف یہی کلیئر کرنا تھا، اور دوسرا جو عام عوام ہے اس کو بھی یہی بات کرتے سمجھانا۔ جی آپ ایک موضوع پہ رہا کریں، آپ نے اتنے سارے موضوع چھیڑ دیے تھے تو اس وجہ سے مجھے کال لینی پڑی، نہیں نہیں، میں میں نے آپ موضوع کو کال کر جو دی آپ سے میں۔ بات شروع ہوئی ہے نا، وہ اسی حوالے کے اوپر بات شروع ہوئی ہے، اور ابھی تک ہم اسی حوالے پہ ہیں۔ میں نے کوئی ہاں جی، الوہیت نہیں نہیں، مسیح کا ٹھیک ہے کوئی ٹھیک موضوع ہے، نہیں شروع اس کیا۔ طرح آپ جی اکیلے بول رہے تھے، اس میں نے اس لیے بولا کہ ذرا آپ، کیونکہ آپ اکیلے بولیں گے تو پھر اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ٹھیک ہے، بات کیا ہے، اصل ابھی میں سمجھ کیا آ ہے۔ گئی ہے نا؟ تو اب جو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اچھے سے سمجھے ہوں گے، جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ حق پر جاننا جیتنا نہیں ہے، بالکل صحیح بات، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، حق پر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت ٹھیک ہے شکریہ بھائی، آپ بہت کا۔ اچھا لگا آپ سے بات کر ہاں کے۔ جی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی اسی طرح اچھے ماحول میں، اوکے، اور امید ہے آپ بھی مزید تحقیق کریں گے، اپنے جو دوست ہیں آپ کے کرسچن دوسرے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور اپنے جو دوست ہیں اور اپنے جو عالم ہیں ان سے مشورہ کریں، صرف گوگل کافی نہیں ہے۔ یہی بات اگر آپ اپنے کسی عالم سے پوچھیں نا، عالم سے مراد ہر بندہ نہیں ہوتا، ہر ہاں جی، پادری عالم نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ وہ جو آپ کے کمنٹ باکس میں نے ایک لڑکے کو ٹیگ کیا تھا، جی جی اور اس نے بھی جو ہے، آپ دیکھنا وہاں پر اس نے جو میرے کمنٹس ہیں ان کو اس نے لائک کیا ہے، اور اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو مجھے اس نے ایک سیپٹوجنٹ کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی اس نے مجھے شیئر کیا تھا، لیکن میں نے وہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ کا مطالبہ تھا عبرانی کا، جی ٹھیک جی ہے، تو عبرانی مجھے نہیں ملا، اگر ملا ہوتا میں آپ کو ضرور لگاتا، لیکن انٹرنیٹ سے جو مجھے انفارمیشن ملی میں نے پیسٹ کر دی، نہیں اجی، جتنا میں ابھی سمجھ آپ کو سکا پتا چل گیا نا عبرانی پیسٹ کر متن کیسے لینا ہے؟ یہ میں آپ کو ویسے 1 منٹ میں نا دکھا بھی دیتا ہوں، میں کیسے یہ عبرانی متن نکالتا ہوں دی۔ کسی وہ بھی۔ میرے پاس آپ نے لنک شیئر کر دیا نا؟ بس وہ اس کے اندر آپ نے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہیبریو لکھا ہوا ہے، انگریزی کے اندر عبرانی کو کہتے ہیں ہیبریو، تو یہ انٹرلینئر ہے، یعنی اس طرح اگر آپ اوپر عبرانی ہو اور نیچے اس کا ترجمہ ہو لفظی، لفظ لفظ کا ترجمہ، تو وہ انٹرلینئر آپ سلیکٹ کریں، نہیں تو ہیبریو ڈائریکٹ سلیکٹ کریں تو ہیبریو ٹیکسٹ آ جائے گا۔ اس میں سارے ہیں، یہ سارے دنیا کے مشہور مشہور جی جی جتنے بھی وہ آپ نسخے کہہ رہے ہیں نا، سارے اس کے اندر ہیں، اور تراجم بھی بے شمار ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ کمنٹریز بھی ہیں، تو یہ آپ کی بہت تحقیق کے اچھا لیے بھی لگا میں آپ سے بتا رہا بات ہوں۔ کر کے۔ جی جی، تو ٹھیک ٹھیک ہے، ہے انشاءاللہ بھائی، پھر بہت آپ سے اچھا بات لگا آپ ہوگی، سے بات کر ابھی کے۔ کافی گفتگو ہو گئی ہے آپ سے، تو میں بھی ہاں ابھی جی ہاں یہ جی، ویسے بھی لائیو جو ہے وہ 5 منٹ بعد ختم کر دوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اہ، اللہ حافظ۔ ہاں جی، بہت اچھا لگا، اوکے جی، اللہ حافظ۔ جی دوستو، آپ نے گفتگو ہماری سن لی، یہ ہمارے دوست تھے، کرسچن، مسیحی، عیسائی، جو بھی آپ یہ خود بہتر سمجھیں، تو ان سے یہ گفتگو تھوڑی سی چلی تھی، تو آپ اس بات کو اب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جو اصل بائبل پرانے عہد نامے کی جو ہے وہ وہ عبرانی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سب سے پرانا ترجمہ یونانی زبان میں تھا، اس کو سیپٹوجنٹ یا ہفتاوی ترجمہ کہتے ہیں۔ تو
जब, ये भी अहम बात है समझने की कि जब यसू इस दुनिया में मौजूद था तो उसके पास अबरानी बाइबल नहीं थी, उसके पास वही हफ्तावी तर्जमा यानी यूनानी तर्जमा था। और जो नए अहदनामे के अंदर पुराने अहदनामे के हवाले दिए गए हैं वो भी अबरानी जुबान की बाइबल के नहीं हैं, यूनानी जुबान की बाइबल के हैं। तो ये खाकसार ने मुख्तलिफ किस्म की आपको बताया है वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उसी में से एक वेबसाइट ये भी है। ये है उर्दू के अंदर बाइबल है, ये पुराना नया अहदनामा है और ये सारा पुराना अहदनामा है, और ये तलाश भी इसमें से आप कर सकते हैं। जैसे लानत लफ्ज़ लिख के आप तलाश करें तो आपको बता देगा कि बाइबल में किस जगह पर ये लफ्ज़ आया है। तो ये उसको हाईलाइट करेगा, अभी वो सर्च जारी है उसकी वजह से, चूँकि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ये लफ्ज़ आया है। तो ये आपके सामने वो वेबसाइट खुल गई है, इसका भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ। तो सफ़ा अव्वल पर हम जाएंगे और इसको आप खाली bu.ahmadimuslim.de लिखेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह। तो इसके ऊपर ये है जी, जी। तो ये लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो इसके अंदर ये यानी कि आप खोल सकते हैं ऐसे किसी भी किताब को आप खोलें, ये पैदाइश की किताब खोली है, ये उसके सारे बाब हैं, 50 बाब हैं, मसलन 31 बाब आप खोलते हैं तो ये नीचे उसके फिकरात सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो उसके अलावा ये मुफीद हवाला जाते हैं बाइबल के मुख्तलिफ, जो आप मसीहियों से ईसाइयों से गुफ्तगू करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे सर्चेबल भी इस पे मौजूद हैं, सारे हवाला जात हैं ये बाइबल के। ठीक है जी। और ये पीडीएफ की सूरत में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रेफरेंस का डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ जनाब। तो इसके अलावा ये पीडीएफ के सूरत में अगर आप खोलना चाहें बाइबल को, तो ये आपके सामने खुल गई है, ये उसकी मुख्तलिफ किताबें हैं, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो किताब यहाँ खुल जाएगी। ये यूहन्ना की इंजील वगैरह वगैरह जो भी नाम इन्होंने रखे हुए हैं, ये ज़बूर है वगैरह वगैरह। ये जो अभी हम बात जिस किताब पे कर रहे थे अयूब की, वो किताब है, अंग्रेज़ी में उसको जॉब कहते हैं। ठीक है, ये वो किताब है जी। तो इसके अंदर भी वो हवाला मौजूद होना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ आप ये देखें, ये 3 मशहूर वेबसाइट्स हैं, एक bible.com, एक biblehub.com और एक गेटवे biblegate.com। तो ये सारे हवाला जात हैं। खाकसार से रब्ता करना हो तो उसका यही तरीका है कि ये फेसबुक का जो पेज है ahmadimuslim.de, यहाँ पर आएँ और खाकसार को मैसेज कर दें, या फिर माइंड रोस्टर मीर का आप ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी अगर आप लिखें तो आपको सारा वो सिस्टम मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप इसको लाइक करें, पेज को शेयर करें और इसके ऊपर ये मैसेज वाले खाने में जाके मैसेज कर लें, या अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा आईडी आपके पास है, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। तो ये है जनाब मुख्तसर सा सिलसिला जो बाइबल में मुख्तलिफ हवाला जात के लिए बनाया गया है। ये पीडीएफ है, बहुत मुफीद है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी, इसके अंदर सारे हवाला जात मौजूद हैं, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी आपके साथ गुफ्तगू हो गई है, काफ़ी मालूमात आपको मिल चुकी हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह आपके साथ लाइव वीडियो में कनेक्ट हो, और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़रा मुख्तसर रखें। अभी 7 दोस्त अभी भी लाइव हैं हमारे साथ, तो काफ़ी देर से शायद वो बैठे हों, और ख़ुद भी थोड़ा वक्त जो है वो, फिर अगर थोड़ी छोटी वीडियो करें तो फिर जल्दी जल्दी वो इंसान जो है वो लाइव आ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो हमारे साथ इस लाइव वीडियो में शामिल रहे। उम्मीद है आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी, और इस लाइव वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, पेजेस के ऊपर। इसको डाउनलोड करके अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, वहाँ आप अपलोड भी कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट मेरी किसी वीडियो के ऊपर नहीं है, ना ही आपको इंशाल्लाह कभी इसका कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा कोई इस तरह की, क्योंकि ये इसका मकसद लोगों तक मालूमात पहुँचाना है, हक पहुँचाना है, सच पहुँचाना है हमारे हद तक, क्योंकि हम
अल्लाह ताला ने हमें मुकल्लफ किया है अपने इल्म के मुताबिक जो हम चीज़ को सच समझते हैं वो आपके सामने पेश करें। 1 घंटा 48 मिनट 50 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, तो उम्मीद है कि आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके सामने इस तरह की मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अगर कोई दोस्त हमारे साथ लाइव गुफ्तगू करना चाहे तो हम हाज़िर हैं, लाइव गुफ्तगू करें। या व्हाट्सएप पे हमारे साथ अगर कोई दोस्त व्हाट्सएप के ज़रिए करना चाहे वो भी हम हाज़िर हैं, कोई मसला नहीं है। हम व्हाट्सएप पे भी आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, हक़ को फैलाइए, दलील के साथ बात कीजिए और अगले को भी मुतालबा कीजिए कि वो भी आपको अपने दावे की दलील पेश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।